बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और उसके साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे मौसम में फिर आपको पता है कि जब इंसान काम से फ़ारिग होता है, घर के कामों से, तो फिर दिल करता है कि खूबसूरत सा नावल पढ़ा जाए। तो आज जो है वो मैं पढ़ रही हूँ नावल मिल गया सजन। ये शाज़िया मुस्तफ़ा का नावल है। ये माहनामा हिजाब में 2020 के मार्च के शुमारे में ये शाया हुआ था। बहुत प्यारा सिंपल सा नावल है, फैमिली बेस्ड है। जो हीरो है, हीरो हीरोइन आपस में कज़न्स हैं। हीरो बहुत रूड सा है, जो हीरोइन है वो बहुत नॉटी है, बहुत शिकायती है। छोटी छोटी सी बात जो है वो अपने ताया को बताकर तो हीरो को वो डांट वगैरह पड़वाती है। उसका निकाह हो जाता है उसके साथ। तो आफ्टर निकाह बड़ी प्यारी खूबसूरत सी स्टोरी चलती है। तो अभी सारी तो मैं अब नहीं बताऊंगी, पढ़ के सुनाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिल गया सजन बाय शाज़िया मुस्तफ़ा। किसी दिन भी आकर उसने हाथ उठा लिया तो अच्छा नहीं होगा, सवेरा भाभी ने उसे समझाया, मगर उस पर तो जैसे किसी भी बात का मतलब असर नहीं हो रहा था। इतनी ज़ोर से चीखते हैं क्या भाभी? बचपन में भी ऐसे ही डरावनी आवाज़ में डराते थे। बहुत फुर्सत से वो तफसीली तबसरा कर गई। मुझे क्या पता, मैं कोई इस घर में बचपन से थोड़ी हूँ, मेरी शादी को ही 8 साल हुए हैं। सवेरा भाभी कबाबों में हरा धनिया प्याज वगैरह डालकर उसे हाथों से दबा दबा कर मिलाने में मसरूफ़ थी और वह सदा की कामचोर कुर्सी पर बैठी बातों में मशगूल रही। लीज़ा, बुरी बात है, तुम फजूल में बाबा से इसकी शिकायत कर देती हो। बेचारे को इतना भी जीच नहीं करो। उन्हें वहाज पर अक्सर तरस भी आता, जो बाबा की अदालत में सर झुकाए मुजरमों की तरह अपनी सफाई में एक लफ्ज़ बोले बगैर खामोश खड़ा रहता था। मुझे उन पर इसलिए भी गुस्सा आता है कि कभी हंसने तक नहीं दिया और ना कभी प्यार से बात करते हैं। लीज़ा में ये भी एहसास महरूमी था। जब भी वो असफ़र को और अलीना को एक साथ रोमांटिक गुफ्तगू करते देखती, वो भी चोरी चोरी। वैसे भी बेचारे असफ़र भाई को तो छोटी ताई के सामने अलीना से मुखातिब तो दूर की बात, देखने तक की इजाज़त नहीं थी। और बेचारी अलीना अपनी हरमा नसीबी पर कहीं भी कोने में बैठी आंसू बहाती रहती। ऐसे में सवेरा भाभी और वो उसका गम और दुख बटाने की बहुत कोशिश करती थी। रुखसती होने दो, अकेले कमरे में देखना, प्यार ही प्यार बरसाएगा, सवेरा भाभी ने मानी खेजी से कहते हुए अलीज़ा के बाजू पर चुटकी ली। अलीज़ा के रुखसार हया से सुर्ख हो गए, मगर फिर वहाज की सर तबीयत का सोचकर उसे बहुत गुस्सा आता और वो उदास हो जाती। वहाज उस पर भूले से भी निगाहें गलत ना डालता। जब मैट्रिक में थी तो अम्मी और पापा का रोड एक्सीडेंट हो गया था। ऐसे में बड़े ताया ने ही उसे सीने से लगाया था। उन्होंने उसे इतने प्यार और लाड दिया था कि किसी को भी अलीज़ा को डांटने की इजाज़त नहीं थी। और फिर वो भी उन्हें बाबा कहने लगी। वह शुरू से ही गुस्सीली तबीयत का मालिक था, क्योंकि गलत बात वो बर्दाश्त नहीं करता था। हाँ, अगर उसकी बनती तो सिर्फ असफर से, बाकी सबसे नॉर्मल अंदाज में ही बात करता था। वहाज की सर तबीयत भी उसकी माँ की वफ़ात के बाद से हुई थी। 12 साल का था कि माँ एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला होकर इस दुनिया से ही चली गई थी। वहाज की तबीयत में कुछ गुस्सा भर गया, बिला वजह की ज़िदें करता। अब्बा उसे अगर डांटते ना थे तो अहमियत भी ना देते थे। ऐसे में उसे बड़े भाई अहमद ने इसे काफ़ी संभाला था। तालीम के मैदान से लेकर ज़िंदगी के हर शोबे में उसका साथ दिया था। तुम कब से गुमसुम बैठी हो? उठो, जाकर ज़रा देखो ये योशर मिनाहिल कहाँ है। क्योंकि मुझे योशे की फ़िक्र रहती है, कहीं शरारतों में ना लगा हो। कबाब वो बना चुकी थी, मार्बल का काउंटर कपड़े से साफ़ करने लगी। अभी उन्हें रात के खाने की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि अहमद और वहाज ऑफिस से आगे पीछे ही आते थे। वहाज वक्त पर हर काम करने का आदी था और खाना भी वो जल्दी खाता था। अलीज़ा छोटे ताए के पोर्शन में चली गई थी, जहाँ से योशे के बहुत हंसने की आवाज़ें आ रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? गरजदार और गंभीर आवाज़ पर वो बुरी तरह उछली। वो अलमारी में सर दिए जाने क्या तलाश कर रही थी कि अचानक वहाज की आवाज़ सुनाई दी। वो मैं आपके कपड़े निकाल रही थी, कपड़े प्रेस करने के लिए। हवास पाख्ता से अपना गुलाबी आंचल दूसरे शाने पर मुंतकिल करते अलमारी को बंद किया। तुम्हें करने को कहा किसने है? गुस्सीली फहमाइशी निगाहों से घूरता हुआ उसके हाथ से अपनी शर्ट ली। मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, उसने गोया अपने और उसके रिश्ते का एहसास दिलाया। वहाज ने दांत पीसे। वो कुछ मज़ीद सहम सी गई, क्योंकि जब से निकाह हुआ था दोनों का वहाज के अंदाज में नागवारी और नखुवत आ गई थी। अपने फ़र्ज़ अपने पास रखो, आउट। वो पूरी शिद्दत से धाड़ा और हाथ के इशारे से जाने का कहा। वो डरती कांपती उससे वहाँ से निकल गई। सुनो, उसने ना जाने क्यों पुकारा था। वो फिर रुकी, दिल धड़ धड़ कर रहा था जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर ही आ जाएगा। आइंदा अगर मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में नज़र आई या किसी चीज़ को भी हाथ लगाया तो याद रखना क्या कर सकता हूँ मैं।
اسے دھمکی دی تو علیزہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ میں بھی دیکھنا بابا کو آپ کے یہ کرتوت دکھاؤں گی، پتہ نہیں کس لڑکی کی اپنی الماری میں تصویر رکھی ہوئی ہے۔ کمرے میں آ کر تصویر کو بغور دیکھا، ایک لڑکی شولڈر کٹ بالوں کے ساتھ پنک سوٹ میں ملبوس مسکراتی ہوئی علیزہ کو جلا رہی تھی۔ میری تصویر ایک بھی اپنے پاس نہیں رکھی اور اس ٹوڈیل کی رکھی ہے، لگتی کون ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، وحاج احمد غصے سے وہ بڑبڑائی۔ آنٹی وہ علینا آنٹی بہت رو رہی ہیں، یوشی نے اسے اطلاع دی۔ علیزہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، سارا غصہ بھی بھول گئی کیونکہ اسے پتا تھا آج پھر چھوٹی تائی نے لینا کو خوب سنایا ہوگا۔ علیزہ ایک واحد ہستی تھی جس سے وہ رو کر اپنے دل کا حال کہہ لیتی تھی۔ اب اگر لینا کی شادی اسفر بھائی سے ہو ہی گئی تھی تو چھوٹی تائی کو اسے بہو کے روپ میں تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ ہر طرح سے تو خیال رکھتی تھی جبکہ اسے اسفر کے ساتھ بیٹھنے تک نہیں دیتی تھی۔ علینا یہ بھی صبر کے ساتھ برداشت کر رہی تھی۔ آج کس بات پر سنایا چھوٹی تائی نے؟ اس نے سوسو کرتی لینا کو دکھ سے دیکھا، بیڈ پر بیٹھی اس کا حلیہ تک اتنا خراب تھا کہ علیزہ کو غصہ ہی آ گیا۔ کہتی ہیں کہ سال ہو گیا ہے شادی کو، ابھی تک بچہ پیدا نہیں کیا۔ اف توبہ، یہ چھوٹی تائی بھی عجیب ہے۔ تم اور اسفر بھائی جب ملتے ہی نہیں ہو تو یہ سب کیسے ممکن؟ وہ لب بھینچ کر گہری سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ ایسا کچھ تو کرنا ہی تھا کہ چھوٹی تائی کا منہ بند ہو۔ اسفر بھائی کو پتہ ہے، ان کے سامنے ہی تو کہتی ہیں۔ اس نے آنچل سے آنسو صاف کیے۔ اسفر بھائی کی بھی کلاس لینی پڑے گی، تم فکر نہ کرو، کچھ تو کرنا ہے نا؟ اسے تسلی دینے لگی۔ علینا نواز احمد کے دوست کی بیٹی تھی، دوست کا انتقال ہوا تو وہ اکیلی رہ گئی۔ نواز احمد نے اپنے بھائی سے بات کی اور اسفر کی شادی لینا سے کروا دی، کیونکہ وحاج کو تو پہلے ہی نکاح انہوں نے علیزہ سے کر دیا تھا۔ ایسے میں اسفر ہی مناسب لگا۔ اسفر کو بھی نرم و نازک، شرمائی لجائی علینا پہلی ہی نظر میں اچھی لگی، مگر چھوٹی تائی کو اختلاف رہا تھا۔ وہ اپنی بھانجی کو اسفر کے لیے پسند کرتی تھی، جب ان کی نہ چلی تو علینا کو تنگ کرنے اور طعنے دینے سے باز نہیں آتی تھی۔ علینا بن ماں باپ کی بچی تھی، اس کا کوئی تھا بھی نہیں، اس لیے اسے یہیں رہ کر سب برداشت کرنا تھا۔ تم آج سے فکر چھوڑ دو، میں ہوں۔ علیزہ امی مجھے رات تک اپنے پاس کاموں میں لگا کر رکھتی ہیں اور اس وقت تک کمرے میں نہیں جانے دیتی جب تک وہ نہ سو جائیں۔ لب کچل کر اس نے بتایا، وہ تو 1 سال سے سب جھیل رہی تھی اسفر، اور اسے کبھی تنہائی کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اسفر بہانے تلاشتا کہ کسی طرح تو بات کرے۔ چھوٹے بہن بھائی علینا کا بہت ساتھ دیتے تھے، جب ہی تو علینا کا دل لگا ہوا تھا، پھر علیزہ، وحاج، سب ہی اس کی دلجوئی بھی کرتے تھے۔ علینا نے اس دن رو رو کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ علیزہ کافی دیر تک اس کے پاس رہی، وہ تو جب بابا نے بلایا اسے جانا پڑا۔ کب تک تم آنکھوں پر پٹی باندھے رہو گے؟ وحاج اسے سخت سنا رہا تھا اور وہ سر جھکائے مضطرب سا بیٹھا تھا۔ اسفر یار، ہمت کر، کیوں اپنی زندگی کو تماشا بنا رہا ہے؟ وہ تیری بیوی ہے اور بیوی سے بات کرنے اور ملنے سے اتنا ڈرتا ہے؟ تجھے نہیں پتا میں کیسی سچویشن میں پھنس جاتا ہوں؟ وہ جھنجھلاتا گویا ہوا۔ آج وہ آفس سے پہلے وحاج سے ملنے چلا آیا تھا تاکہ کوئی تو حل ملے۔ سچویشن بتانا پسند کریں گے؟ اب وہ کرسی گھسیٹ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں ہال کمرے میں تھے، علیزہ کے کان ان دونوں کی گفتگو پڑ لگے تھے۔ وہ تاہم گاہ کی دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی۔ یار، وہ علینا بولتے ہوئے اسفر کو کچھ جھجک اور شرم سی بھی محسوس ہونے لگی۔ ایسی بات وہ وحاج سے کیسے کہے؟ کیا علینا، جب تک تم منہ سے بکے گا نہیں میں حل کیسے بتاؤں گا؟ وہ بھی بیزاری سے تیز لہجے میں گویا ہوا۔ یار، ابھی تیری مکمل شادی نہیں ہوئی ہے، میں تجھ سے کیسے کہوں؟ دونوں بے تکلف بھی خاصے تھے، مگر ایسی بے تکلفی نہیں تھی کہ زندگی کے اہم معاملے کو اس کے سامنے بیان کر دیتا۔ اسفر کھڑا ہو گیا۔ ارے بیٹھو، پوری بات بتاؤ مجھے، بغیر شرم و جھجک اور آر کے۔ اور وہ اسے مطمئن کرنے کو نرمی سے گویا ہوا۔ اسفر نے بغور اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سارے مسئلے وہ اس سے مشورہ کرتا رہا تھا، اب جانے کیوں زبان سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اسفر، جب تک تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی۔ یار، علینا کے قریب میں جب بھی جاتا ہوں وہ رونے لگتی ہے، ڈرتی ہے، تیزی سے اس نے کہا اور نظریں جھکا دی۔ علیزہ کی چیخ نکلنے والی تھی مگر اس نے ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ وحاج نے سمجھنے کے بعد کو لمبا کھینچا۔ وہ چچی جان سے ڈر رہی ہے، تمہیں اس سے پہلے کچھ ریلیکس کرنا چاہیے۔ یار، امی اپنے کاموں میں سارا وقت لگا کے رکھتی ہیں، میں کب آفس سے آیا کب گیا علینا کو کچھ خبر نہیں ہوتی، حتیٰ کہ پانی بھی مجھے خود جا کر پینا پڑتا ہے، وہ سامنے ہی نہیں آتی۔ تو بزدل ہے؟ ارے وہ تیری بیوی ہے، ڈرتا کیوں ہے؟ اپنا حق استعمال کر۔ اتنا آسان نہیں ہے، علینا مجھے ناراض کر دے گی مگر امی کو نہیں کرے گی، مجھے اس کا پتہ ہے۔ وہ افسردگی سے گویا ہوا۔ کچھ کاموں کو زبردستی بھی کرنا پڑتا ہے، اگر تو اسی طرح ڈرتا رہا نا تو سب کچھ ایسے ہی رہے گا، اور پھر مجھ سے نہیں کہنا کہ میں نے مدد نہیں کی، مجھے تو تجھ پر رشک آتا ہے۔ تیری بیوی تیرے سامنے ہے، کوئی روک ٹوک بھی نہیں، جب دل چاہے بات کر لے۔ اسفر نے رشک سے اس کی طرف دیکھا۔ بیوی؟ بچپنا تو اس کا جاتا ہی نہیں ہے، بات خاک کروں گا، زہر لگتی ہے وہ مجھے، صرف بابا کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ میرے لیے کیا لڑکیوں کی کمی تھی؟ وحاج کی نگاہ پردے کے نیچے سے جھانکتے گلابی دودھیا پاؤں پر پڑی
جو علیزہ کے تھے وہ سمجھ گیا تھا کہ باتیں سن رہی ہے. وہ چاہتا تو جا کر اسے پکڑ سکتا تھا مگر اس وقت وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگا. علیزہ دانت پیستی تل ملاتی ہوئی پیر پٹکتی چلے گی. وحاج کے لب مسکرا دیے تھے. صبح رو رو کے اس نے گھر میں ہلچل ہی مچا دی. بابا کا غصہ آسمان کی حدیں چھو رہا تھا. سویرا بھابھی سر پکڑے بیٹھے ہوئے تھی. احمد بھائی کو وحاج پر ترس آ رہا تھا جو آج پھر ان کے سامنے تھا. کس کی تصویر ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بابا نے تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی. وحاج تو گنگ سا رہ گیا تھا. یہ تصویر بابا کے پاس کہاں سے آئی؟ مگر جب علیزہ کا اپنے کمرے میں آنا، وارڈروب میں کچھ تلاش کرنا یاد آیا تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا. میری کلاس فیلو ہے، وہ پورے اعتماد انداز میں بولا. یہ تو گیا اب. احمد بھائی نے سویرا بھابھی کے کان میں سرگوشی کی. دونوں ہی صوفے پر بیٹھے تھے اور علیزہ بابا کے بیڈ پر بیٹھی مگر مچ کے آنسو بہا رہی تھی. تمہارے پاس کیوں ہے اور رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے درشت لہجے میں استفسار کیا. اچھی لگتی ہے، اس نے خاصی لگاوٹ سے کہا. کیا دماغ تو درست ہے تمہارا؟ وہ غصے سے چیخے. پلیز بابا، میں نے آپ کے کہنے پر آپ کی بھتیجی سے نکاح تو کر لیا ہے مگر مجھے مجبور نہ کریں کہ میں پھر یہاں سے چلا جاؤں. دھمکی دیتے ہو باپ کو؟ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھے. میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں. نگاہ اور آواز اس کی نیچی تھی. اس لڑکی میں کیا کمی ہے جو تمہیں غیر لڑکیوں کی تصویریں رکھنی پڑی؟ علیزہ چھپ سی گئی. وحاج کی خونخوار قہر برساتی نگاہیں بھی اس پر جمی تھیں. آپ چاہتے کیا ہیں اس فضول اور بیوقوف لڑکی کو آپ کی طرح میں بھی سر پر چڑھا لوں؟ آج وہ گستاخی پر اترا ہے. وحاج ان کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا. احمد تو کھڑے ہو گئے. احمد اسے سمجھا دو، اگر کسی بھی فضول چکر میں یہ پڑا تو میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا. انہوں نے غصے سے کہا. کول بابا، وحاج کی ہم بات تو سن لیں. تصویر ہے کس کی؟ ہو سکتا ہے جو ہم سب سمجھ رہے ہیں وہ بات ہی نہ ہو. انہوں نے بات کو سنبھالا. تمہیں دیکھنا کیسے پوچھتا ہوں؟ ہر بار میرا مذاق بناتی ہو. وحاج کے دل میں اتنی نفرت علیزہ کے لیے بھر گئی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے جو باپ بیٹے کے درمیان میں دوری کی دیوار کھڑی کر رہی تھی. وحاج بتاؤ تصویر کس کی ہے؟ سویرا بھابھی نے رسان سے پوچھا. مجھے نہیں بتانا کس کی ہے. اسے بھی ضد سوار ہو گئی. تصویر اٹھا کر وہ کمرے سے ہی نکل کے صفائیاں دینا اسے ویسے بھی پسند نہیں تھا. علیزہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا. بابا نے اسے اپنے شانے سے لگا لیا. نہیں روتے بیٹا، اس کی تو میں لگامیں کھینچتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں بھاگتا ہے. فکر نہیں کرو. وہ علیزہ کو سمجھانے کے ساتھ تسلی دینے لگے. احمد بھائی نے سویرا بھابھی سے اشاروں میں کہا کہ ضرور پھر کوئی ہنگامہ ہونے والا ہے. وحاج کا موڈ خراب تھا. نہ وہ ٹھیک سے کھانا کھا رہا تھا نہ ہی بابا سے بات کر رہا تھا. علیزہ کو تو دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگتا تھا کیونکہ اس کے کمرے کی تلاشی لے کر تصویر اس نے ہی نکالی تھی، ورنہ تو اس نے اتنی سنبھال کر رکھی تھی کہ کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی. اسے ہمیشہ اپنے مزاج کی طرح سنجیدہ صوبہ لڑکی پسند تھی مگر بابا نے اپنی یتیم بھتیجی کو زبردستی اس کے سر منڈ دیا تھا. وہ احتجاج کرتا رہا مگر بابا نے اہمیت نہیں دی تھی، اس لیے اس کی سرشت میں غصہ شامل ہو گیا تھا. علیزہ سے رشتے میں بندھنے کے بعد وہ اور ہی چڑچڑا ہو گیا تھا. وہ جتنا اس سے بچتا وہ اتنا ہی اسے زج کرتی تھی. کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے کہیں دور چلا جائے مگر کچھ سوچ کر وہ رک جاتا تھا. چچا جان کی طرف جا کر کچھ ہنسی مذاق میں اس کی طبیعت بہل جاتی تھی. اس وقت بھی وہ اس پر بیزاری طاری ہوئی تو چلا آیا. لاؤنج میں سمیرا ٹی وی دیکھ رہا تھا. کچن میں علینا تھی جو شاید کچن کو سمیٹ رہی تھی. سمیرا اپنی کسی دوست سے فون پر بات کر رہی تھی. وہ چچی جان کے پاس ہی جا کر بیٹھ گیا. اور چچی جان سنائیے طبیعت کیسی ہے؟ اس نے ان کی طبیعت پوچھی. آمنہ بیگم بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب کہ توقیر احمد اخبار میں منہمک تھے. بس بیٹا یہ شوگر کبھی کبھی بہت تنگ کرتی ہے، انہوں نے دکھ سے کہا. بیٹا تمہاری چچی کو شوگر منع ہے پھر بھی دن میں 3 4 بار چائے میں شوگر لیتی ہے. توقیر احمد نے اخبار لپیٹ کر میز پر رکھ کر اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئے. اس گھر میں ایک تم اور دوسری تمہاری بہو میری دشمن ہے. علینا چائے بنا کر لے آئی تھی. اس نے سرو کی. وحاج نے ڈری سہمی کم گوسی علینا کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھا. اس میں چینی نہیں ڈالی؟ آمنہ بیگم نے چائے کا سپ بھرنے کے بعد کپ ٹرے میں پٹک دیا. وحاج کی فہمائشی نگاہوں نے انہیں ذرا بھی جزبز نہیں کیا. وہ آپ کی شوگر ہائی ہے نا؟ اس نے ڈرتے ہوئے لب کشائی کی. تیرے باپ کے گھر کا کھاتی ہوں؟ ان کا لب و لہجہ ایک دم بدلا تو وحاج نے انہیں تعصب سے دیکھا. السلام علیکم. اسی وقت اسفر سلام کرتا اندر داخل ہوا. علینا فوراً دروازے سے ہٹ کر ایک طرف ہو گئی. اسفر نے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا جو لب کچل رہی تھی. حرف شکایت تک وہ کبھی لبوں پر نہیں لائی تھی. چینی ڈال کے لاؤ. وہ پھر حکمیہ انداز میں دھاڑی. آمنہ بیگم کیوں اپنی دشمن بنتی ہو؟ میں نے ہی بہو کو منع کیا تھا کہ تمہیں چائے میں بالکل چینی نہیں دے. توقیر احمد نے علینا کے دفاع میں کہا. اسفر سمجھ گیا کہ دوبارہ وہی جھگڑا ہے جو روز ہوتا ہے. وہ خاموش بیٹھا رہا کیونکہ حمایت میں ایک لفظ بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی. علینا آنکھوں میں آنسو لیے اسی وقت نکل گئی. چچی جان کنٹرول کرے، شوگر آپ پہ صحیح نہیں ہے. وحاج نے چائے ختم کرنے کے بعد انہیں نرم اور پیار بھرے انداز میں سمجھایا. ارے صحیح تو یہ لڑکی نہیں ہے، اسے دیکھتی ہوں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے.
1.5 साल हो गया है मगर अभी तक दादी ना बन सकी। वो दुख में मुब्तला होकर दुहाई देने लगी। असफर ने पहलू बदला। वहाज मुस्कुरा दिया। तौकीर अहमद ने बगौर उन्हें देखा, क्योंकि बहू बेटे को साथ तो वो देख नहीं सकती थी और अपनी ख्वाहिश का कैसे बरमला इजहार कर रही थी। वहाज से मजीद बैठना मुश्किल हो गया। वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे असफर भी आ गया। वहाज कॉरिडोर में खड़ा था। तुम ऐसे ही चुगत बने रहना। आज 1.5 साल हो गया है, कल 10 साल हो जाएंगे। वहाज ने उसे सख्त सुनाने के साथ तंज किया। वहाज का मूड खराब था, ना वो ठीक से क्या करूं फिर। अम्मी को भी खुश रखना है, बीवी को ना खुश रखो। अजीब पागल आदमी हो तुम। वो उस पर बरहम हुआ, क्योंकि असफर सिर्फ अपनी माँ की वजह से खुद पर पहरे बिठाए हुआ था, वरना उसका दिल और जज्बात तो रस्सियां तोड़वाने को तैयार थे। अलीना उसकी बीवी थी। अभी चची जान की ख्वाहिश सुनी तुमने? वो फिर गोया हुआ। यार क्या करूं। वो काफ़ी परेशान, मुस्तरिब, रंजोर हुआ। मैंने जो कहा है वो करो, क्यों बुज़दिलों की तरह ज़िंदगी गुजारे हो। मर्द बनो, लानत है तुझ पर। वो उसे सुना के आगे बढ़ गया। अपने दिल का बोझ कम करने आया था, मगर यहाँ आकर जो सूरत हाल सामने आई उससे बोझ मज़ीद बढ़ गया था। क्या बात है, तुम इतने चुप क्यों बैठे हो? सवेरा भाभी ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। कुछ नहीं, बस थकन सी हो रही है। आप बताइए, ये बच्चे कहाँ हैं? उसने उनके हाथ से चाय का मग लिया और सिप भरा। अलीज़ा दोनों को पढ़ा रही है, मैं उसी के कमरे में बढ़ा रही है, उसी के कमरे में हैं। उन्होंने बताया। आपकी देवरानी को सब बच्चों की हरकतें करने के कुछ नहीं आता। आप उससे कुछ काम करवाती क्यों नहीं है? सारा दिन इधर से उधर घूमती फिरती है। वहाज को उसकी काम चोरी की आदत पर बहुत गुस्सा था। सवेरा सारा दिन किचन में और घर की सफाई में जुटी रहती थी। अलीज़ा को सवाई उछल कूद के कुछ नहीं आता था। आहिस्ता बोलो, अगर बाबा ने सुन लिया तो एक बार फिर तुम्हारी शामित आ जाएगी। उन्होंने आहिस्तगी से उसे मना किया। सब ठीक हो जाएगा रुखसती के बाद, उन्होंने गोया इत्मीनान से तसल्ली दी। हाँ, रुखसती याद आया, कब तक इरादा है? वो चाय के सिप भर रहा था कि अचानक याद आने पर उसने पूछ लिया। कुछ झिझक सी भी महसूस हुई। भाभी से यूं अचानक ही कह दिया क्या रुखसती? वो हैरानगी से उछल पड़ी। पूछिए आप बाबा से कब तक इरादा है, क्योंकि अगर वो इसी तरह खुली घूमती रही ना, आइंदा के लिए मेरी ज़िंदगी ही मुश्किल कर देगी। वह आज बड़े सोचने के बाद ही उसने नतीजे पर पहुंचा था कि जल्द से जल्द रुखसती करवा ले, क्योंकि अलीज़ा की हरकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन वह आज बाबा भी मना कर रहे थे। तुम्हारे भाईजान ने उनसे कहा था। मना कर रहे हैं? निकाह तो बड़ी धमकियां देकर करवा दिया था। अब क्या सोच रहे हैं? वह आज तो सुनकर तनक गया। वो अपने बाबा को भी जानता था। पहले नाक से नकीरे निकलवाएंगे, इससे वादा लेंगे उनकी लाडली को कोई तकलीफ़ नहीं दोगे, और ये ही वह आज नहीं चाहता था। कहते हैं कि जल्दी क्या है, थोड़ी आज़ादी की ज़िंदगी गुजार लेगी तो अच्छा है, बाद में मियाँ और बच्चे की झंझट में पड़ जाएगी, इसलिए तो अभी ऐश करने दो। कौन सा वह आज कहीं भागा जा रहा है? क्या ऐश करने के लिए रुखसती रोकी जा रही है? यानी सारा कुछ उस बेवकूफ़ के लिए किया जा रहा है, मेरी कोई हैसियत नहीं। वो तो भड़क उठा, क्योंकि अलीज़ा ने आते ही बाबा पर कब्जा जमा लिया था। हर वक्त अपनी भतीजी के लाड में लगे रहते, कभी कभी भी उसका ख्याल नहीं किया था। वो और कबीदगी का शिकार हो गया। अलीज़ा से उसे हमेशा इसी बात पर जलन और हसद होता था कि बाबा उसे ज़्यादा चाहते थे। मेरे ख्याल में 1-2 साल इंतज़ार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सवेरा भाभी उसके चेहरे के बिगड़ते तासुरात को बगौर देख रही थी, जो कप मेज़ पर रखकर उठ खड़ा हुआ था। मेरा कभी बाबा ने ख्याल नहीं किया है। वो रंजोर सा बोलता हुआ चला गया, मगर उसे ज़िद हो गई थी कि रुखसती करा के ही दम लेगा। अलीज़ा, तुम्हें तो मैं ऐसा सीधा करूँगा कि अखर ठिकाने आ जाएगी। मेरे ही बाप को मुझसे छीन लिया है, मैं देखना तुम पर ज़िंदगी तंग कर दूंगा। वो कमरे में इधर से उधर तने हुए असबाब के साथ टहल रहा था। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूँगा। सुना तुमने? वो खुद से हम कलाम था कि उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और योशी अंदर चला आया। वहाज ने चौंक कर सवालिया नज़रों से उसे देखा। चाचू, आपको असफर अंकल बुला रहे हैं, आपका शायद सेल बिजी है। सेल? वो ज़ेरे लब बोला। फ़ौरन ही अपना सेल फ़ोन ढूंढने लगा। नीचे तो नहीं छोड़ आया? इस ख्याल के आते ही वो नीचे आया, पर मोबाइल वहाँ भी नहीं था। लीज़ा उसे देखकर अपने कमरे में घुस गई। वहाज की निगाह उसी वक्त उसके ताक़ुब में उठी। यकदम उसके गुस्से में इजाफा हुआ था। वो फ़ोन बुक से सारे नंबर अपनी डायरी पर उतार रही थी। काफ़ी देर से वह आज का सेल उसके पास था। उसे तो उस लड़की से जलन हो रही थी जिसकी तस्वीर वह आज की वार्डरोब से बरामद हुई थी, और उस लड़की तक पहुंचने के लिए वो अब ये काम जल्दी जल्दी कर रही थी कि दरवाजे को ठोकर मारकर वो अंदर दाखिल हुआ। लीज़ा उसे देखकर हवास भागता हो गई। सेल फ़ोन उसके हाथ में ही था। वह आज ने तेज़ी से उसके हाथ से फ़ोन छीना। मुझे पता था कि मेरा मोबाइल तुम्हारे पास ही होगा। लीज़ा बेड पर ही खड़ी हो गई। कासी कॉटन के 3 पीस सूट में मलबूस, अपने शोल्डर कट बालों की पोनी बनाए बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। आइंदा मेरे पर्सनल्स में तुम घुसी तो याद रखना, जान से मार दूंगा। उसने अलीज़ा को अपने हिसार में लेकर गुस्सा किया, पर दिल बेईमान हो गया था। इतना करीब से वो उसे पहली बार देख रहा था। घनेरी पलकें लरज़ रही थी, होंठ काँप रहे थे, चेहरे का रंग सुर्ख और सफ़ेद हो गया था। वह आज कई लम्हे खोया सा रहा।
بے اختیاری میں ہی استحقانہ حرکت کر دی تھی۔ علیزہ تو بے ہوش ہونے کے قریب تھی، پر خود پہ قابو کرتے وہ اسے بیڈ پر دھکا دے کر چلا گیا۔ تم نے کہا تو اسے جان سے مار دو گے؟ بابا نے کڑے تیوروں سے گھورنے کے ساتھ درشت لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ یہ جھوٹ بولتی ہے، اس نے لہجے کو پورے اعتماد اور نڈر بنا کر ہٹ درمی سے کہا۔ بابا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے مارا بھی تھا۔ یہ بات اپنے پاس سے لگا کے بولی تاکہ وہ حاج کی اچھی طرح خبر لیں۔ یہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ کیسا بھی سلوک کروں رکھ سکتا ہوں۔ اس نے اپنا رشتہ بھی جتایا۔ بابا 2 قدم چل کے اس تک آئے۔ ابھی تمہیں سے کوئی اختیارات نہیں سونپے کہ تم اپنی ملکیت جتاؤ۔ کیوں؟ نکاح ہوا ہے ہمارا، میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کے طنزے اور کٹیلے لہجے میں بول کے انہیں سلگا گیا۔ ساری زندگی میں رخصتی نہیں کرواؤں گا، یاد رکھنا، بابا نے اسے دھمکی دی۔ علیزہ کی وحشت سے آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ حاج کا ایسا انداز اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے چہرے جسم پر ابھی تک وہ حاج کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے نہ کریں، میں تو ویسے بھی کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ وہ بابا سے دو بدو بحث کر رہا تھا۔ آگ کر دوں گا میں سب چیزوں سے تمہیں۔ وہ بھنا ہی تو گئے، کچھ بھی کریں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ بابا دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ وہ حاج نے پہلی بار ان کے فیصلوں کو رد کیا تھا، ان سے بحث کی تھی۔ وہ شدت غم میں تھے۔ علیزہ کے تو پسینے چھوٹ گئے، دل کے اندر بہت شور مچ رہا تھا۔ دوسرے دن احمد بھائی نے اسے خوب ڈانٹا، مگر وہ ہنوز اطمینان سے بیٹھا مسکراتا رہا۔ بھائی جان اب دیکھیے گا بابا رخصتی کیسے کرتے ہیں۔ وہ بہت مطمئن بیٹھا تھا۔ بابا کو تم جانتے ہو، اگر وہ ضد پر اڑ گئے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو ہی بابا کی ضد توڑنی ہے، جو میں کہوں گا آپ نے وہ کرنا ہے، کیونکہ بابا آپ کی بات سنتے ہیں اور مان بھی لیتے ہیں۔ وہ آج کا ذہن تو بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ احمد بھائی کو بتانے لگا، اگر علیزہ نے واویلا مچایا، وہ سننے کے بعد رک کے گویا ہوئے۔ واویلا ویسے تو مچائے گی نہیں، اگر مچایا بھی تو ہینڈل کرنا مجھے آتا ہے، اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ احمد بھائی تو گہرا سانس بھر کے رہ گئے، کیونکہ بابا سے بات کرنا جوئی شیر لانے کے مترادف تھا۔ وہی ہوا جس کا انہیں خدشہ تھا۔ انہوں نے بابا سے بات کی اور وہ بھڑک اٹھے، اس لیے کہ وہ آج کی بدتمیزی اور گستاخی پر کل سے غصے میں تھے۔ بابا مجھے ڈر ہے کہیں اس نے تصویر والی لڑکی سے شادی کر لی تو یہ بھی تو اچھا نہیں رہے گا نا۔ احمد بھائی ڈرتے ڈرتے بولے، اس نامعقول کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے مجھے تو یہ کرنا چاہیے کہ اس کی شادی ہی نہیں ہونے دی جائے۔ بابا اس طرح بات بڑھے گی، سب کہیں گے کہ اتنے عرصے نکاح رکھا اور آخر رخصتی کیوں نہیں کر رہے۔ سویرا بھابی نے احمد بھائی کے ٹہوکا مارنے پر فوراً کہا، یہ بات تو میں سوچ رہا ہوں۔ وہ کچھ پریشان اور فکر مند دکھائی دیے۔ پھر دیکھیے علیزہ کی عمر ہے کہ اب اسے ذمہ داریوں میں ڈالنا چاہیے، آخر کب تک ایسے پھرے گی۔ احمد بھائی کی پوری کوشش تھی کہ انہیں راضی کر کے ہی رہے ہوں۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا، مجھے ڈر ہے بابا، اگر وہ آج غصے میں کچھ ایسا قدم اٹھا لی تو شرمندگی تو ہمیں ہی ہوگی نا، اس لیے فوراً ہی آپ ان دونوں کی رخصتی کی تیاری کریں۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ انہیں یہ بھی وہم ستا رہے تھے کہ اگر وہ آج بعد میں علیزہ کو خوش نہیں رکھے گا تو ان کے بھائی بھاوج کی روح کو کتنا دکھ ہوگا۔ اور پھر انہوں نے علیزہ کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ آپ کچھ بھی ایسا نہیں سوچیے، ہمارا وہاں سمجھدار بہت ہے، وہ سنبھالے گا علیزہ کو۔ احمد بھائی بابا کے پرسوچ اور خاموش چہرے کو دیکھ کر گویا ہوئے، ٹھیک ہے، مجھے بھی یہی مناسب لگ رہا ہے۔ وہ انتہا درجہ کا بدتمیز ہو گیا ہے۔ لا حول ولا قوت بابا، ہمارا وہاج کم از کم ایسا بالکل نہیں ہے۔ احمد بھائی تو برا ہی مان گئے، مجھے پتا ہے کیسا ہے، میرے منہ کو آ رہا تھا، دماغ نہ ٹھیک کر دوں گا اس کا۔ وہ پھر غصے میں آ کر تیز لہجے میں بولے۔ باہر کھڑی علیزہ نے سب سن لیا تھا، اس کا دل تو لرزنے لگا۔ وہ حاج کے جارحانہ رد عمل کو بھی جانتی تھی، وہ کیا کرے گا۔ سارا رومانس اور رومانٹک موڈ اڑنچھو ہو گیا، دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ حاج کا ساتھ سوچ کے جھرجھری آ گئی، کیا کروں کہ یہ رخصتی رک جائے، ہائے کیا کروں، کیوں میں نے ان سے ٹکر لی۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے پریشان سی بیٹھی تھی، دل کہہ رہا تھا بھاگ جائے، کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں سے کسی کو نہ ملے۔ یہ انسان محبت تو کر ہی نہیں سکتا، صرف اذیتیں دے گا۔ وہ سوچ رہی تھی، دل کی دنیا میں ایک دم ہی ویرانگی چھا گئی۔ جہاں پہلے وہ حاج کو دیکھ کر خوشکن پھول کھلتے تھے، اب وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ کیا خواہ خوش ہوتی، ایسے تو اس نے کبھی نہ چاہا کہ وہ حاج کی زندگی میں ناپسندیدہ بن کے جائے۔ وہ تو لینا کی طرح اپنی قسمت چاہتی تھی، جسے دیکھ کر اسے رشک آتا تھا۔ اس پر کتنی محبت کرتا تھا اور پیار بھرے جملے بولتا ہے۔ جب الینا اسے بتاتی تو اندر کی محرومی بڑھ جاتی کہ وہ آج کیوں ایسا ہے، وہ کیوں محبت بھری باتیں نہیں کرتا۔ اس نے ایک ایک چیز ضرورت کی ان کے پاس رکھ دی۔ آج تو ویسے بھی اصفر کے رات کے اوقات کار تھے۔ آمنہ بیگم نے اسے جلدی خلاصی دے دی تھی، ورنہ تو اس وقت تک اپنے کاموں میں لگائے رکھتی جب تک اصفر نہ سو جائے۔ وہ تھکی ہوئی سی اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ بھابھی آج امی کو آپ پر رحم آ گیا؟ سمیر کو اپنی کمگو سادہ سی بھابھی پر بہت ترس آتا، جو مشین کی طرح سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔
بری بات ہے وہ امی ہیں، ایسے نہیں کہتے۔ وہ الٹا اسے سرزنش کرنے لگی۔ اتنا آپ کو وہ جھڑکتی ہیں، کچھ تو بولا کریں، بڑوں سے بحث اور زبان درازی کرنا مجھے میرے بڑوں نے نہیں سکھایا، وہ مسکرا کے بولی۔ اپنے دفاع میں تو بول سکتی ہیں، بھائی جان بھی چپ چاپ سنتے رہتے ہیں۔ لگتا ہے آج تمہارا سونے کا ارادہ نہیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، اصفر کو دیکھ کر وہ حیرانی کے سمندر میں اتری، جو مسکراتی اور جذبے لٹاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تو نائٹ شفٹ تھی، پھر یہ کمرے میں کیسے اور کیوں، اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ گئے نہیں؟ کتنے عرصے بعد اس نے اپنے ہمسفر کو منتظر پایا، ورنہ جب بھی کمرے میں آتی وہ گہری نیند میں سو چکا ہوتا۔ آج مجھے یہاں آنا تھا، اپنی زندگی کے پاس۔ وہ اس کے قریب ہوا تو الینا کی نگاہ حیا کے باعث جھک گئی۔ آج کی نائٹ شفٹ آپ کے لیے، اس نے معنی خیزی اور محبت سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ الینا نے آنکھیں بند کر لی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو، سماعتیں بھی گونگ تھیں۔ اگر امی کو پتہ چل گیا، وہ ڈری سہمی سی گویا ہوئی۔ آج میں بالکل نہیں ڈروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے امی تمہارے ساتھ غلط کر رہی ہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ غلط نہیں کر سکتا۔ جذبوں سے مغلوب ہو کر وہ اسے اپنے اندر سمو رہا تھا۔ الینا کو لگ رہا تھا محبت بارش کی پھوار برس رہی ہو اور اندر کی جلتی آگ کو جیسے بجھا رہی ہو۔ وہ پوری رات اسے محسوس کرتا رہا اور وہ اس کے لمس سے پگھلتی رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ اصفر اس کو ابھی تک اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ مسکرا کر اصفر کے ماتھے پر لب رکھے، تھینکس اتنی اچھی اور پیاری صبح کا استقبال پر۔ پٹ سے آنکھیں کھول کے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ دیے۔ سنیے، دیر ہو گئی ہے، اگر امی نے آپ کو دیکھ لیا تو۔ اندر کا ڈر اور خوف اس کے ساتھ ہنوز موجود تھا۔ آج سے تمہارا اصفر وہ اصفر نہیں ہے، میں لڑوں گا آج تمہارے لیے۔ پلیز نہیں، ایسا بالکل نہیں کیجیے گا، امی آپ کی ماں ہیں، مجھے ذرا اچھا نہیں لگے گا کہ بیٹا اپنی بیوی کے لیے ماں سے لڑے۔ وہ دھیرے سے بولی، اتنی پیاری کیوں ہو؟ اصفر نے پھر اس کی پیشانی چوم لی تو وہ جھینپ گئی اور پھر اس کے حصار سے نکلنے لگی۔ آج تو سب کچھ ہی دھل کے نکھر گیا تھا۔ اسے اس شخص نے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ کتنے ماہ بعد وہ سراب ہوئی تھی، ورنہ تو خشک سالی لیے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اصفر نے تو وحاج کو وہ پورے مسرت سے گلے لگا لیا، بہت ساری دعائیں دی کہ وہ حیرانگی سے اصفر کے خوشی سے پھولتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اگر میرے مشورے پر پہلے ہی عمل کر لیتے تو اتنا وقت نہ گزرتا۔ خوشی خوشی چیوں پیوں گھر میں کل کاریاں مار رہا ہوتا، وحاج نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے شوخ انداز میں کہا۔ اس نے کچھ جھینپ کے سر ہلایا۔ اب تیری باری آ رہی ہے نا، دیکھتا ہوں تیرے گھر میں کب چیوں پیوں آتے ہیں۔ وہ بھی چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ وحاج جھینپ کے اسے گھورنے لگا۔ اصفر کو وحاج اور علیزہ کی رخصتی کا پتہ چل گیا تھا۔ فضول بکواس مت کرو، ارے لیڈر تو تم ہو، مشورے تو تم نے ہی دیے تھے، اب تمہاری باری آ رہی ہے، دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ وحاج کے بیڈ پر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ، چچی جان کا موڈ کیسا ہے؟ ویسا ہی ہے، لیکن ابو بڑے بدلے ہوئے نظر آئے ہیں مجھے۔ اسے حیرانگی کا جھٹکا لگا، ورنہ امی کے آگے ابو کی چلی ہی کب تھی؟ دونوں کی ہر وقت تکرار اور بحث چلتی رہتی تھی۔ اصفر تو سخت بیزار رہتا تھا۔ چچا جان کو بھی میں نے ہی چارج کیا ہے، کیونکہ وہ چچی جان سے ساری زندگی یوں ہی ڈرتے رہے تو چچی جان ایک دن الینا بھابھی کو چلتا بھی کر دیتی ہیں۔ وحاج نے اسے بتایا، مجھے اپنی امی پر کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ الینا کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتی ہے، جبکہ وہ مشین کی طرح سارا دن گھر میں لگی رہتی ہے اور حتیٰ کہ سمیرا کو بھی کوئی کام کرنے نہیں دیتی۔ یہاں پر علیزہ کام چور ہے، ادھر سمیرا ہے۔ وحاج جھٹ ناگواری سے بولا، کیونکہ اسے لڑکیوں کا خالی بیٹھنا سخت برا لگتا تھا۔ یہاں بھی سمیرا بھابھی لگی رہتی تھی اور وہ مزے سے پڑی ٹی وی، رسالے اور گپے ہی لگاتی رہتی تھی، یا پھر بچوں کے ساتھ لان میں گھنٹوں ریکٹ کھیلتی تھی۔ وہ جلتا بھناتا تھا، صرف بابا کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ سن میری بات، سمیرا کے سسرال والوں سے شادی کی تاریخ کب مانگو کب تک کرنی ہے، ورنہ یہ سمیرا بھی علیزہ کی طرح نکمی ہو جائے گی۔ اسے اب سمیرا کی فکر ستائی۔ وقت سے پہلے اس میں سنجیدگی آ گئی تھی، ہر بات کو گہرائی میں جا کر سوچتا اور سمجھتا تھا۔ یار وہ لوگ شادی کی بات ہی نہیں کرتے، اور امی کو دیکھو کہتی ہیں ابھی بچی ہے، ہو جائے گی شادی بھی۔ اصفر کو کبھی کبھی اپنی ماں کی سوچ پر غصہ بھی آتا تھا۔ یار 4 سال سے رشتہ طے کیا ہوا ہے، کیا اٹکا کے رکھا ہوا ہے؟ وہ تیز لہجے میں بول کے اسے فکر دلانے لگا۔ ابو سے بات کروں گا، کیونکہ امی سے کروں گا تو بولیں گی کہ الینا نے چڑھایا ہوگا۔ الینا بھابھی کیوں چڑھائیں گی، اور انہیں کیا پرابلم ہے جو وہ ایسا کریں گی؟ وحاج کو یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی تو جرح کی، تمہیں نہیں پتا وہ ہر بات اتنی آسانی سے کہہ دیتی ہیں کہ میں تو اچھل ہی پڑتا ہوں۔ بیچاری الینا نہ ہوتے ہوئے بھی چور بن جاتی ہے۔ سمجھ گیا، وہی ساس بہو والا مسئلہ ہے۔ وحاج کی سمجھ میں جیسے سب کچھ آ گیا تھا۔ اس دن سمیرا کے سسرال والے آئے ہوئے تھے، ان سے توقیر احمد کی کسی بات پر بحث ہوگی، کیونکہ وہ شادی 3 سال کے لیے ٹال رہے تھے، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ فضول کی شرطیں بھی باندھ رہے تھے۔ توقیر احمد نے اسی وقت بات ختم کر دی۔
آمنہ کو تو غصہ ہی آ گیا، وہ تقیر احمد سے لڑ پڑی۔ تم چپ کرو، جو میں بہتر سمجھتا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ تقیر احمد نے خاصے درشت اور برہم انداز میں انہیں ڈانٹ دیا۔ کبھی آپ نے بہتر کیا بھی ہے، بیٹے کی شادی دوسروں کے کہنے میں آ کر دی اور اب بیٹی کا رشتہ توڑ دیا۔ بند کرو اپنی بکواس، شروع سے میں اگر تمہارے آگے نہیں بولتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے ڈرتا ہوں، میں شوہر ہوں تمہارا، سمجھی تم؟ وہ غصے سے بولے، اس لیے وہ ہر وقت گھر میں شور ہنگامہ نہیں چاہتے تھے، جس کی وجہ سے آمنہ نے ان کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اظفر علینا بھی سہم گئے اور دونوں ہی اٹھ کر چلے گئے۔ یہ جو تم علینا کو تانے دیتی ہو بند کرو جاہل عورتوں کی طرح بولنا۔ اب اگر میں نے سنا تو سوچ لینا وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری ہوگا۔ غضبناک انداز میں وہ انہیں وارننگ دے رہے تھے۔ آمنہ ہکا بکا سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ہاں یہ کسر رہ گئی، خاک ڈلوانا ہمارے سروں میں۔ بند کرو اپنا بولنا۔ ایک لفظ نہیں نکلے منہ سے۔ انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور انہیں تنبیہ کی۔ آمنہ لب بھینچ کے رہ گئی، منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ تقیر احمد کرسی پر تنے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تو ختم کر دیا تھا مگر اس کی فکر بھی سوار ہو گئی تھی۔ اتنی جلدی رشتے ملتے ہی کب ہیں؟ پھر ان کی بیٹی جس طرح کے گنوں کی تھی وہ وہی جانتے تھے۔ آمنہ نے سر چڑھایا ہوا تھا، سارے انداز نوابوں والے تھے، گھرداری سے اسے کوئی لگاؤ نہیں تھا سوائے ٹی وی اور رسالوں کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ گھر میں ایک دم اتنی خاموشی ہو گئی تھی کہ علینا کی طبیعت گھبرانے لگی۔ سمیرہ الگ اپنا کمرہ بند کیے ہوئے روتی رہی تھی، آمنہ الگ منہ پھلائے ہوئے تھی۔ اتنا پریشان کیوں ہوتے؟ اللہ بہتر کرنے والا۔ علینا نے کھانا بھی برائے نام کھایا تھا کیونکہ ابو اور امی غصے میں تھے۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابو کو ایک دم ہی اتنا غصہ کیوں آ گیا ہے، جب کہ یہ سٹیپ انہیں پہلے اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ گویا ہو مجھے ابو کا امی پر اس طرح سے غصہ ہونا بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ اب ایسی بھی نہیں تھی کہ اپنی ساس کو یوں ڈانٹ پڑتے دیکھ کر خوش ہوتی۔ اس نے تو ان کی باتوں کا کبھی برا بھی نہیں مانا تھا مگر اسے دکھ بہت ہوتا تھا، لیکن دل سے ان کا برا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ امی ابو سے بحث بھی تو اتنا کرتی ہیں، کبھی ان کی بات کی کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اگر انہوں نے سمیرہ کا رشتہ ختم کیا ہے تو ٹھیک کیا، فضول کی شرطیں باندھ رہے تھے اور شادی بھی 3 سال کے عرصے کے لیے ٹال رہے تھے، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ انہیں خود ہی رشتہ ختم کرنا ہوگا۔ جب ہی ایسی باتیں کرنے آئے تھے؟ اظفر نے افسردگی سے کہا۔ علینا نے سر ہلا دیا۔ یار اس کا دروازہ کھلواؤ، وہ کھانا بھی نہیں کھا رہی ہے، میں ایلیزا کو بلاتی ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھی۔ ادھر ایلیزا اور وحاج کا بھی مسئلہ پڑا ہوا ہے۔ اظفر کو نئی فکر سوار ہوئی کیونکہ دونوں کی شادی کا سلسلہ چل رہا تھا اور اسے سب خبر تھی کہ ایلیزا رخصتی سے انکار کر رہی ہے۔ میں وحاج کے پاس جا رہا ہوں اور ہاں امی اور ابو کو کوشش کر کے کھانا کھلاؤ، اس نے علینا سے کہا۔ کوشش کرتی ہوں، شاید مان جائیں، وہ کہہ کر اس سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی۔ تھینکس احمد بھائی جان، آپ نے اتنا بڑا کام کیا کہ کیا بتاؤں۔ وحاج اپنی پہلی فتح پر خوش تھا۔ وحاج اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو سوچ لینا، بابا کیا کر سکتے ہیں۔ احمد کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر بابا کو وحاج کے ارادوں کا پتہ چل گیا تو وہ رخصتی روک دیں گے۔ کب کی تاریخ دے رہے ہیں بابا؟ اس نے پوچھا۔ کہہ رہے تھے کہ ابھی کچھ دن رک جاؤ کیونکہ چچا جان کے گھر میں تم جانتے ہو کتنی ٹینشن چل رہی ہے، وہ گویا ہوئے ہیں۔ جی ہاں مجھے اس کا اندازہ، مگر پلیز آپ جلدی سے سب ٹھیک کروا دیں۔ آپ جانتے ہی ہیں بابا اگر اپنے ارادے سے پھر گئے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ بابا کو میں نے جذباتی طور پر بہت فکر میں مبتلا کر دیا۔ وہ مبہم سا مسکرائے۔ وحاج کو تو اس دن کا انتظار تھا جب ایلیزا کو مکمل طور پر بابا کی نظروں سے دور کر دیتا، جس نے آ کر اس کی اہمیت کو ختم کر دیا تھا۔ ایلیزا میں تمہیں ایسا ستاؤں گا کہ تم یاد رکھو گی میری تم شروع سے ہی دشمن ہو۔ بابا کے دل میں تو جگہ بنا لی ہے مگر میرے دل میں تمہارے لیے اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہوئے استہزائیہ ہنسا۔ جب بھی ایلیزا پر نگاہ پڑتی دل کرتا اس کی سانس روک دے۔ اس کے گھر میں اتنے دھڑلے سے پھرتی کہ جیسے سب کچھ اسی کا ہو۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس میں معمول وہ لاؤنج میں بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ یوشے بھی ساتھ تھا۔ ٹی وی بھی کافی اونچی آواز میں چل رہا تھا۔ ایلیزا کے چہرے کا رنگ ہی اتر گیا۔ یہ انسانوں کا گھر ہے سمجھی تم؟ اس کی گود سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کر دیا۔ وہ بھی گھبرا کے حواس باختہ سی کھڑی ہو گئی۔ یوشے تو اپنے چاچو کے غصے سے ڈر کے بھاگ گیا۔ لیمن پرنٹڈ لان کے کپڑوں میں ملبوس ایک طرف بڑا دوپٹہ۔ وحاج نے نگاہ پھیر لی۔ وہ آواز میں نے نہیں یوشے نے تیز کی تھی۔ کانپتی لرزتی آواز اس پر سراسیمگی سے دیکھتی وحاج کو وہ متاثر کرنے لگی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور وہ پیچھے ہوئی۔ شروع سے دوسروں پر الزام لگاتی رہی ہو تم، وہ دبی دبی آواز میں چیخا کیونکہ بابا کے کانوں تک اس کی چیختی دھاڑتی آواز پہنچ گئی تو وہ اسی وقت اس کا ایلیزا سے بات کرنا تو دور کی بات دیکھنا تک بند کر دیں گے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آنکھوں میں خوف سے آنسو آگے چپس کا پیکٹ زمین پر گر گیا تھا۔ بھابھی نے سارا منظر دیکھا، انہیں ایلیزا کی حالت پر رحم آنے لگا۔ وحاج نے تو اسے ڈرا کے رکھ دیا تھا۔ ارے وحاج ہوش کرو، بابا آ گئے تو خیر نہیں تمہاری، وہ دونوں کے درمیان میں ہی آ گئی۔ بھابھی کی اس وقت کی امداد پر ایلیزا لمبے سانس لیتی تیزی سے بھاگ گئی۔ وحاج بھابھی کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ اس کی ساری شرارت کو جیسے سمجھ ہی گئی تھی۔ وحاج کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ تیزی سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سمیرہ بھی کچھ حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ بھابھی نے اسے اپنے ساتھ ہی تیاریوں میں لگا لیا تھا۔ بازاروں کے چکر روز لگتے تھے۔ زیادہ کوئی لمبا بکھیڑا تو نہیں تھا، صرف رخصتی ہونا تھی اور دوسرے دن ولیمہ کی تقریب رکھی گئی تھی۔ ایلیزا کا ڈر خوف کے مارے برا حال تھا۔ اب تو ٹی وی تو کیا، کسی بھی فضول کام
कोई भी फजूल काम करती नज़र नहीं आती थी। भाभी उसकी घबराहट समझ भी रही थी और उसे समझा भी रही थी। आपको नहीं पता बाद में वो मुझ पर कितनी पाबंदियां लगाएंगे। माइयों में सिर्फ एक दिन रह गया था और उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह भी वो अपनी रुखसती रोक सके। अरे तुम वहाज को वैसा भी नहीं समझो, देखना कितना ख्याल रखेगा, और हाँ रोमांटिक भी बहुत होगा, ये बात तुम लिख के रख लो। और भाभी उसे इत्मीनान दिलाने के साथ मैंने खेजी से उसे छेड़ भी रही थी। अलीज़ा झिंझला के रह गई। लीना उसकी कैफियत समझ रही थी। उसने भी बहुत समझाया था कि वह हाथ से इतना डरो नहीं, तुम सबको पता नहीं क्या हो गया, मेरी कोई कैफियत समझ ही नहीं रहा। वो रोने लगी। लीना मुस्कुराई जा रही थी। माइयों भी वो बिठा दी गई। सभी कितना खुश थे और वो कितना खुश था, अलीज़ा तो हैरान रह गई थी। बाबा भी कितने खुश थे। वो सर झुकाए धड़कते दिल को संभाले हुए सब बर्दाश्त करी थी। उसका खौफ किसी तौर पर कम होने में नहीं आ रहा था। वो तो बुखार में ही मुब्तला होगी। बाबा परेशान हो गए थे। बाबा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वह आज ने उनके नहीं पर सर से हाथ थाम लिए। सभी परेशान से हॉल कमरे में जमा थे। कल का दिन रुखसती का था। वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उसे रोकें या होने दें। हाँ वो लीज़ा का बुखार जो नहीं उतर रहा, दवाई दी है, उतर जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। वह आज को आज भी बाबा के चेहरे पर सिर्फ लीज़ा के लिए परेशानी और फिक्र नज़र आई। उन्हें अपने बेटे की अब भी कोई परवाह नहीं थी। कैसे उतरेगा? आंख खोल के तो वो देख ही नहीं रही। वो तेज़ लहजे में बोले। अमर भाई और भाभी भी एक दूसरे की जानिब देख कर रह गए। आपको शुरू से सिर्फ वही लड़की नजर आई है? वह आज के सब्र का पैमाना आज तलखी और नागवारी लिए छलक पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो? बाबा ने हैरानगी से उसे देखकर बरहम हुए। वह आज के चेहरे पर एकदम सख्ती छा गई। वो दांत पीसने लगा। बाबा आपने कभी मेरा ख्याल किया ही नहीं। जिस दिन से ये लड़की इस घर में आई है आपने तो मुझे ये अक्सर फरामोश कर दिया। मैं क्या चाहता हूँ, क्या सोचता हूँ, कभी आपने मुझसे इस तरह पूछा ही नहीं जिस तरह इस लड़की से पूछते हैं। वो बच्चों की तरह रूहांसा लहजे में उनसे शिकवा करने लगा। बाबा का हैरानगी से मुंह खुल गया था। उनका बेटा इतना अलीज़ा से बदजन था। शुरू से ही मुझ पर आपने फैसले मुसल्लत किए अलीज़ा से निकाह, और अब उसकी इतनी फिक्र, मेरा एहसास क्यों नहीं हुआ? मैं भी तो ऐसे ही कभी रोया हूँ बाबा। माँ का साया नहीं रहा और उसे आपने माँ बाप दोनों का साया दिया। वो बोल रहा था, लहजे में हसरत, दुख और तकलीफ पन्हा थी। आपको इस लड़की का दुख नज़र आता है कि उसके माँ बाप नहीं हैं, और मेरा तो बाप भी मेरे पास होते हुए नहीं है। वह आज कैसी बातें कर रहे हैं? अमर भाई से उसकी महरूमी, बिखरना और यूं बच्चों की तरह बिलखना नहीं देखा गया था। नहीं करनी मुझे इस लड़की से शादी, संभाल के रखे। वो जाने लगा। वहाज भाभी ने भी आवाज़ें दी। बाबा तो लब भींच कर सोफे पर गिर गए। क्या कुछ वो बोल गया था, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, जबकि वो समझते थे कि उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया, पर वो उन्हें गलत कह गया था और ये ही उन्हें दुख में मुब्तला कर रहा था। बच्चों की खुशी से ज़्यादा माँ बाप के लिए हम क्या होता है, और यही सोचकर उन्होंने अमर भाई की सिमत देखा जो नज़रें चुरा गए थे। बहाज क्या बेवकूफ़ी वाली हरकत है? ख़ानदान में बातें बनवाओगे? भाभी उसे समझा रही थी, जो अपने फैसले पर डटा हुआ था कि रुखसती अब वो सारी ज़िंदगी नहीं करवाएगा। रात में रुखसती का फंक्शन लॉन में रखा गया था। चंद खास मेहमानों को मदऊ किया गया था। वलीमा शानदार पैमाने पर अमर भाई ने होटल में रखा था। भाभी जब मैंने कह दिया तो कह दिया। बाबा से बोली अपनी भतीजी को संभाल के रखें, क्योंकि वो ही उनकी सब कुछ लगती है। वो अपने कमरे में सोफे पर लेटा था। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। उसने असफर के साथ मिलकर कमरा सजाया था और अब उसे हर एक चीज़ बुरी लग रही थी। वह आज ये मेरा हुक्म है कि तुम्हें तैयार होके नीचे आना है। वो सख्त लहजे में हुक्मिया अंदाज में बोली। सॉरी भाभी मैं नहीं आऊँगा। बस पाट और अकड़े हुए अंदाज में कत्तई लहजे में बोला। वो सुरदा सी चली गई। अमर भाई ने समझाया, असफर ने समझाया, मगर वो उसी जिद पर ही था और फिर बाबा को ही उसके पास आना पड़ा। वो मुतहय्यर ज़दा रह गया। वह आज मेरे बेटे अपने बाबा को माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कभी नहीं फरामोश किया। मेरे तो तुम दोनों भाई आंखों की रोशनी हो, मेरी ताकत, मेरा मान हो। मेरे बेटे तुम्हारे बाबा से गलती हो गई जो मैंने तुमसे पूछा भी नहीं और निकाह के बंधन में बांध दिया। वो इतने शर्मिंदा टूटे हुए लहजे में बोल रहे थे कि वह आज लब भींच के उनके पास आ गया। मेरे बेटे अपने बाबा को माफ़ कर दो। वो हाथ जोड़ने लगे। नहीं बाबा मुझे गुनाहगार मत करें। वो उनके गले लग के रोने लगा। वो उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। वो तो बस ये चाहता था कि वो भी लीज़ा की तरह उससे मोहब्बत करे। क्या सारे हक लीज़ा के पास हैं? उसका अपने बाबा पर कोई हक नहीं? उसके अंदर का बच्चा तो आज भी उनकी मोहब्बत और तवज्जो को चाहता था। बाबा आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत दुख दिया। वो बोला तो वो बाबा ने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, मैं शायद बहुत ज़्यादा ही तुमसे गाफिल हो गया था। वो भी अपनी गलती मानने लगे। नहीं, आंखों से आंसू बह रहे थे जो वहाज ने अपने हाथ से पोंछ रहा था। नहीं बिल्कुल भी नहीं बाबा, आप गाफिल नहीं थे, मैं ही कुछ ज़्यादा महसूस कर गया था। वो बिल्कुल मासूम बच्चा ही लग रहा था। अमर भाई अंदर आए तो हैरान रह गए। वहाज बाबा के गले से लगा हुआ था। वहाज बेटा, आज मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम्हें लीज़ा नहीं पसंद तो मैं रुखसती रोक देता हूँ। वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उससे पूछने लगे। बाबा ये क्या कह रहे हैं? अमर भाई झट बोले और परेशान भी हुए। वहाज भी चौंका। बाबा कितने नदामत में मुब्तला थे। वो अपने बाबा की बेइज्जती पूरी महफिल में नहीं करवा सकता था। हाँ अमर, अब फैसला मेरा बेटा करेगा। वो
مبہم سی مسکراہٹ لیے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے فیصلے پر میں آج بھی راضی ہوں۔ نہیں میرے بچے، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ اگر تمہیں لیزا پسند نہیں تو وہ تمہارے نام پر اس گھر میں تو رہ سکتی ہے، کیونکہ میرا اتنا بڑا حوصلہ نہیں کہ میں اسے دوسری جگہ رخصت کر دوں۔ وہ پست آواز میں گویا ہوئے، مجھے اسے دوسری جگہ رخصت کروانا بھی نہیں ہے، اور اس کی جگہ اس گھر میں ہے۔ وہ جھینک کر بولا۔ بابا اور احمد بھائی کو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا، جو کل تک اس سے نفرت کرتا تھا، آج ڈھکے چھپے انداز میں رضامندی دے رہا تھا۔ بابا نے اسے اپنے سینے سے لگا کے اس کی پیشانی چوم لی۔ ایک دم گھر میں برقی رو دوڑ گئی۔ علیزہ نے سنا تو نئے سرے سے اس کی گھبراہٹ حواس باختگی میں بدل گئی۔ وہ تو شکر ادا کر رہی تھی کہ کسی بھی طرح اس کی رخصتی ٹلی، مگر یہ کیا وہ شعلہ اور آگ بنا ہوا شخص اتنی جلدی اپنے موقف سے کیسے ہٹ گیا؟ علیزہ، سمیرہ بھابھی وہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ بخار تو اس کا اتر گیا تھا، اب اسے دلہن بھی تو بننا تھا۔ جیسے ہی الینا اور بھابھی اسے کمرے میں بٹھا کے گئیں، وہ برف کی طرح ہو گئی۔ وہ گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، سرخ لہنگے، جیولری اور میک اپ میں اپسرا لگ رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ آج اندر نہیں آیا۔ علیزہ حیران تھی، وقت تھا کہ سرکتا جا رہا تھا۔ اسے تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آنے لگی اور وہ کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ وہ فوراً ہی اسے نیند بھی آ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ روم میں نہیں تھا۔ علیزہ کو تشویش ہوئی، وہ اپنا بھاری زرتار آنچل دونوں ہاتھوں سے سنبھالتی بیڈ سے اتر گئی۔ لگتا تھا ساری رات وہ بیڈ روم میں آیا ہی نہیں۔ دروازے پر نوک ہوئی تو وہ چونکی، خود پر نگاہ ڈالی اور فکر مند ہوگی کہ اگر بھابھی یا لینا ہوئی تو کیا جواب دے گی۔ متواتر دستک پر اس نے دروازہ کھول دیا اور ایک طرف ہو گئی۔ اٹھ گئی تم؟ بھابھی نے معنی خیز اور شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ طواف کیا۔ بیڈ روم بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ابھی آنکھ کھلی ہے، قدرے توقف کے وہ گویا ہوئی۔ وہاج کو بھی میں اٹھا کے آئی ہوں، ڈرائنگ روم میں سو رہا تھا۔ وہ وارڈروب کھول کے علیزہ کے کپڑے منتخب کر کے نکالنے لگی۔ بھابھی وہ پوری رات کمرے میں ہی نہیں آئے، مارے حیا کے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر بتانا تو تھا نا کہ وہ غصے میں کل تک آگ برسا رہا تھا، اب کہاں چھپ گیا؟ تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے اور تمہارے احمد بھائی نے کہا کہ علیزہ کو آج آرام کرنے دو، بعد میں چاہے کتنا تنگ کر لینا۔ شاکنگ پنک سوٹ بیڈ پر رکھ کر وہ منی خیز مسکراہٹ لیے اسے چھیڑ رہی تھی۔ علیزہ لب بھینچ کے رہ گئی۔ ساری اس کی خود اعتمادی چند دنوں میں ہی نکل گئی تھی۔ وہاج کی ہمراہی کو سوچ کے تو اس کی سانس رک رہی تھی، جانے کیسا سلوک کرے گا۔ کبھی بھی مسکرا کر بات نہیں کی تھی، شروع سے ڈانٹ ڈپٹ تنقید ہی کرتا آ رہا تھا۔ بھابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روحانسی ہوئی۔ اسی وقت وہاج اندر داخل ہوا۔ علیزہ نے تھوک نکلا، بھابھی دونوں کو دیکھنے لگی۔ وہاج نے بھولے سے بھی اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ بھابھی آپ کو احمد بھائی بلا رہے ہیں۔ وہ وارڈروب کھول کے کھڑا ہو گیا۔ علیزہ تم تیار ہو کر آ جاؤ، چچا جان کے گھر سے بھی سب کو بلایا، سب ناشتہ ساتھ کریں گے۔ وہ اس کی میچنگ جیولری چوڑیاں نکال کے رکھ رہی تھی۔ علیزہ کے عارض شرم و گھبراہٹ سے دہک رہے تھے۔ دونوں نفوس کمرے میں تھے مگر ایک دوسرے سے لا تعلق۔ وارڈروب دھڑ سے بند کی اور نگاہ اس پر گئی۔ دلہن بنی ہوئی وہ اسی طرح تھی، میک اپ البتہ کچھ پھیل گیا تھا۔ ہندائی ہاتھوں میں چوڑیاں، انگوٹھیوں سے بھری مخروطی انگلیاں خاصی دلکش لگ رہی تھیں۔ ایسے تو تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا، وہ اس کے قریب آ کر گمبھیر آواز میں بولا۔ وہ سہم سی گئی، آواز لگتا تھا اندر ہی دب گئی ہو۔ پلکوں کی جھالک اتنی وزندار ہوئی کہ اٹھائی نہیں گئی۔ میرا قصور کیا ہے؟ وہ منمنائی۔ سارے قصور تمہارے نکلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور خود سے قریب کیا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ شرم و حیا سے وہ خود کو بے بس سمجھ رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری آنکھوں میں، رعب سے اس نے حکم دیا۔ نہیں دیکھوں گی میں آپ کی آنکھوں میں، آپ بہت برے ہیں۔ آنکھیں زور سے بند کی ہوئی تھی۔ وہاج کے وجود میں اس وقت حرکت ہوئی اور بند توڑ کے جسارت پر اتر آیا۔ سیدھی سیدھی چلنا میرے ساتھ، ذرا بھی ٹیڑھا پن دکھایا تو اس کا انجام بھی میں نے سوچا ہوا ہے۔ اسے پرے دھکیل کے واش روم میں گھس گیا۔ اپنے سارے استحقاق رعب دھونس سے وہ وصول کر رہا تھا اور اف کرنے تک کی بھی اسے اجازت نہیں تھی۔ وہ اتنی چپ ہو گئی تھی کہ سب ہی حیران تھے۔ بابا سے بھی وہ فاصلے پر رہ کر بات کرتی تھی، یہ بھی وہاج کا حکم تھا۔ وہاج جیسے اپنی فتح پر مطمئن تھا کہ اس نے علیزہ کو بابا کی نظروں سے دور کر دیا ہے۔ الینا کا خالہ زاد بھائی آ گیا تھا۔ وہ امریکہ میں مقیم تھا اور اسے ویزا نہیں مل رہا تھا۔ یہ الینا کا رضاعی بھائی بھی تھا۔ الینا کو خوشی ہو رہی تھی، اسفر کو شمیل بھی سلجھا ہوا لگا تھا۔ الینا سے وہ بڑا تھا، اس لیے بھی اسفر بھی اس کا الینا کی ہی طرح ادب و لحاظ کرتا تھا۔ آمنہ تو حیرت سے دیکھتی رہ گئی تھی، کیونکہ شمیل یوں اچانک سے جو آ گیا تھا، ورنہ الینا کو وہ طعنے مارتی رہتی تھیں، اور اب تو الینا نے سمیرہ کو اپنے بھائی کے لیے مانگ لیا تھا۔ آمنہ شرمندہ رہ گئی تھی۔ امی آپ ایسا کچھ نہیں سوچیں، میں آپ کو اپنی ماں سمجھتی ہوں، اور بیٹیاں ماں کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہیں۔ الینا نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کے ان کی شرمندگی کو کم کرنا چاہا تھا۔ مگر میں نے تمہیں کبھی اچھے الفاظ سے نہیں پکارا، میں اس قابل کہاں، مجھے معاف کر دو۔ وہ رونے لگی۔ اسفر، توقیر احمد اور سمیرہ بھی وہاں تھے۔
وہ بھی ان کے شرمسار لہجے پر حیران تھے، ورنہ تو وہ ہمیشہ اکڑی ہی رہی تھی، کبھی اپنی غلطی مانی ہی نہیں، اور آج اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی اور ندامت کی اتھاہ گہرائیوں میں تھی۔ الینا نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ سب کچھ کتنا اچھا لگ رہا تھا کہ سب کے ہی لب مسکرا اٹھے۔ شمیل کو 6 ماہ بعد واپس جانا تھا، اسی دوران شادی کی بھی تاریخ رکھ دی گئی تھی، کیونکہ پھر وہاں جا کر سمیرہ کے کاغذات بھیجنے تھے۔ نواز احمد کی پوری فیملی مبارکباد دینے آئی تھی۔ الیزا نے تو الینا کو خوشی سے گھما دیا۔ تم بتاؤ، تمہاری شادی کے بعد کی لائف کیسی چل رہی ہے؟ دونوں کچن میں مصروف باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ہی سب کے لیے لوازمات بھی پلیٹوں میں سیٹ کر رہی تھی۔ بہت خوبصورت اور پیاری، الیزا نے مسکرا کے لہجے کو پورے اعتماد بنا کے جھوٹ بولا۔ کتنے رومانٹک ہے وہاج بھائی، ذرا مجھے بھی بتاؤ، اس سے معنی خیزی سے کہتے ہوئے الیزا کے گلابی کپڑوں میں ملبوس گلابی چہرہ دیکھا۔ کچھ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی۔ لوازمات ٹرے میں رکھ دیے تھے، ایک ٹرے اس نے تو دوسری الینا نے اٹھائی ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ وہاج نے حیرت سے الیزا کو دیکھا، جو وہاں بھی اسے فالتو بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئی، بلکہ کچن میں اس وقت سے الینا کے ساتھ تھی۔ اب وہ اور الینا سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج الیزا زیادہ پیاری لگ رہی ہے، جو مسلسل گھورے جا رہے ہو۔ اسفر نے معنی خیزی سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے جیب کے پہلو بدلا۔ بیوی ہے میری؟ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا، یہ کہہ کر اسفر نے قہقہہ لگایا۔ شمیل سے نواز احمد اور احمر بھائی باتیں کر رہے تھے، اسی وقت الینا تیزی سے اٹھ کر باہر بھاگی۔ الیزا بھی تقلید میں اٹھی، اسفر اور وہاج کی نگاہ بھی دونوں پر تھی۔ اسفر سے رکا نہیں گیا تو وہ بھی باہر آ گیا۔ کیا ہوا الینا؟ وہ گھبرا کے اس کے پاس بیٹھا جو سر پکڑے ہوئے تھی، چہرہ اس کا کچھ پھیکا سا لگ رہا تھا، عجیب بیزار تھی۔ پتہ نہیں کل سے ہو رہا ہے ایسا۔ لاؤنج میں وہ بیٹھی تھی، الیزا اس کے پاس کھڑی تھی۔ اسفر بھائی، کل سے اس کی طبیعت خراب ہے، آپ کو ذرا فکر نہیں؟ اس نے اسفر کو آڑے ہاتھوں لیا، وہ بیچارہ خود گڑبڑا گیا۔ الینا نے تو کل سے اسے کچھ بتایا بھی نہیں تھا، یہ مجھے بتاتی تو وہ شرمندہ فکرمند سا ہوا۔ آج ہی اسے لے کر جائیں ڈاکٹر کے پاس، آپ اس کی شوہر ہیں تو خیال تو رکھا کریں۔ وہ اس پر برہم ہوئی۔ وہاج بھی وہیں آ گیا تھا، وہ بھی سن رہا تھا۔ اسفر بیچارہ کچھ پریشان بھی ہو گیا۔ الینا لب کچل رہی تھی۔ ارے الیزا، انہیں میں نے بتایا ہی نہیں۔ اسے اسفر پر ترس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہاج نے پوچھا۔ الیزا تو بوکھلا ہی گئی، نہ جانے وہ کب سے وہاں کھڑا سن رہا تھا، وہ ایک طرف ہو گئی۔ وہاج نے تنقیدی اور فہمائشی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یار کچھ نہیں، الینا کی طبیعت خراب ہے۔ پھر الیزا کیوں تم پر اتنا برس رہی ہے؟ وہ ناگواری سے گھبرا۔ میں تو اسفر بھائی کو کہہ رہی تھی کہ الینا کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ وہ گھبرائی، وہاج کے چہرے کے تاثرات بگڑنے لگے۔ وہ فوراً وہاں سے چلے گی، مگر دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ وہی ہوا، خوشی نے اور قدم رکھ لیا۔ الینا نے تو شرما کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ آمنہ نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ اس کے کتنے مبارک قدم تھے کہ گھر میں خوشیاں اتر آئی تھیں۔ الیزا افسردہ سی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ الینا کو جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اور وہاج کے درمیان کوئی غلط فہمی ہے۔ الیزا، تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ الینا نے اس کا اداس چہرہ اوپر کیا۔ کیا بتاؤں؟ تم سب کچھ جانتی تو ہو الینا، مجھے جانے کیوں بھرم رکھنے نہیں آتے؟ مجھے وہاج کی طرح چہرے پر دوسرا چہرہ سجانا نہیں آتا۔ رنجور اور مغموم سے بھیگے لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے ساری بات کھل کر بتاؤ پلیز الیزا۔ وہ بھی اس کے لیے پریشان ہوئی۔ الیزا نے اسے سب بتا دیا، جو اذیت وہ گزار رہی تھی۔ اس کے آنسو بھی بھل بھل بہہ رہے تھے۔ اف میرے اللہ، تم نے اتنے دن کیوں چھپایا؟ مجھے بتاتی تو الینا اپنا دل تھام کے رہ گئی۔ الیزا اتنی سادہ، معصوم، سب سے پیار کرنے والی کے ساتھ وہاج ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے کر رہا تھا۔ الینا، میں نے تو اب بابا کے پاس تک بیٹھنا چھوڑ دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ کچھ بھی اور میرے متعلق ایسا غلط سوچے۔ مجھے تو وہاج بھائی کی بچوں والی سوچ پر حیرت ہو رہی ہے۔ الینا کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ الینا، اگر وہ مجھے ایسے ہی کہہ دیتے کہ تم میرے بابا سے بات مت کیا کرو، میں خود ہی پیچھے ہٹ جاتی۔ یہ کیا کیا انہوں نے، مجھے ہی ہٹا دیا۔ وہ سو کر کے رو رہی تھی۔ اچھا تم رو مت، میں وہاج بھائی کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ محض تم سے خفا ہوں۔ الینا کو کسی طرح بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، اب کوئی بات مت کرنا، میں سمجھ گئی ہوں، وہ شروع سے ہی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کے بابا پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ اتنی دکھی اور بیزار ہو رہی تھی کہ الینا کو اس پر ترس آنے لگا۔ تم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ تم دونوں کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائے گی؟ کیسے کوشش کروں؟ ان کے ہر انداز میں لا تعلقی سرد مہری ہی ہوتی ہے، کسی انداز میں بھی تو اپنائیت نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے گہری سوچ میں بولی، تم کوشش تو کرو، ہو سکتا ہے کہ وہاج بھائی بھی یہی چاہتے ہوں کہ تم انہیں کہو۔ اس نے الیزا کے ہاتھوں کو دبایا۔ مجھے پتہ ہے وہ دل کے برے نہیں ہیں، ہاں تھوڑے غصے والے ہیں، اس کا مجھے بھی انداز ہے، مگر خیال بھی وہ بہت رکھتے ہیں۔ تم میری اور اسفر کی زندگی کو ہی دیکھ لو، کتنی مشکل تھی زندگی، لیکن اب آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ وہ اسے دھیمے انداز میں بڑے فکرمند لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ تم اگر ان سے دور ہوتی جاؤ گی تو الیزا بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ زندگی ایسے نہیں گزرتی۔ میں پھر کیا کروں؟ تم دیکھو، میں نے ان کی وجہ سے سب شوخیاں شرارتیں چھوڑ دیں، سارے گھر کے کام میں بھابھی کے ساتھ لگی رہتی ہوں۔ وہ بولی، یہ تو اچھی بات ہے، مگر تم
تھوڑا خود کو بھی چینج کرو، وہاج بھائی پر توجہ دو، اپنا حق مانگو ان سے۔ نہیں الینا، میں ان سے کبھی نہیں کہوں گی۔ پھر تو وہ یہ بھی کہنے لگیں کہ میں بے شرم بھی ہوں۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ تم بیوی ہو لیزا، اس میں بے شرمی کی کیا بات ہے؟ تم بولو گی تو انہیں احساس ہوگا نا۔ الینا اسے جوش دلانے کے ساتھ ساتھ سمجھانے لگی۔ وہ چپ سن رہی تھی۔ اسے ایسا کرنا تھا کہ وہاج کی غلط فہمی دور ہو جائے اور اسے احساس ہو کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے۔ اگر اس نے ماں باپ کی محبت بابا میں پائی تھی تو اس کا حق نہیں تھا کیا؟ وہ اس کے تایا تھے، ابو کے بڑے بھائی اور باپ کی ہی طرح تھے۔ انہوں نے ہی تو امی ابو کے بعد اس کو سنبھالا اور پھر اس کا نکاح انٹر کے بعد وہاج سے کر دیا۔ اسے وہاج کمگوز سا اچھا لگا تھا، چپکے چپکے اسے چاہ رہی تھی، مگر وہ اس سے نفرت کرتا تھا، اور یہ حقیقت جان کر اس کا دل کتنا رویا اور اداس ہوا تھا۔ وہ ظلم کر رہا تھا اور وہ اف تک نہیں کر رہی تھی۔ اسفر نے اس کی اچھی طرح خبر لی تھی۔ کافی دیر بحث بھی ہوئی تھی، اسے احساس دلایا کہ وہ لیزا کے ساتھ کتنا برا کر رہا ہے۔ وہ تو خود پہلے ہی دکھ اور غموں کی ستائی ہوئی ہے، اس پر پہلے ہی اتنے ظلم ہوئے ہیں، اس پر سے تم ظلم کر رہے ہو۔ لیزا کتنی معصوم صاف گو لڑکی ہے، کیوں تم اسے سزا دے رہے ہو؟ بیڈ پر وہ نیم دراز تھا، ذہن اس کا منتشر تھا اور اس کے دل کی بے چینی اور بےقلی بڑھ رہی تھی۔ وہ اسے جانے کیوں اتنی نفرت کرتا تھا، اور اب جب کہ اس نے اپنے سارے شغل چھوڑ دیے تھے، اس کے سامنے اف تک نہیں کرتی تھی۔ اسی وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی، فیروزی کپڑوں میں خاموش الجھی اس کے سامنے تھی۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ نگاہ بچا کے وہ وارڈروب کھول کے اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ صبح اس نے آفس جانا تھا، پہلے ہی سے سارے کپڑے اس کے تیار کر دیتی تھی۔ ادھر آ جاؤ، خاصے باروب انداز میں اسے حکم دیا۔ وہ کپڑے لے کر کمرے سے باہر جا رہی تھی، اس کے قدم وہاج کی گمبھیر آواز پر رکے اور دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ کتنے دنوں سے کپڑے نہیں بدلے؟ اچانک ہی غیر متوقع بات پر، وہ بھی اتنے نرم اور دھیمی لہجے میں کہ وہ حیرت زدہ رہ گئی اور غیر یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا پوچھ رہا ہوں؟ کب سے محترمہ نے کپڑے نہیں بدلے؟ وہاج تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ جی 3 دن سے۔ سر جھکا کے شرمندہ سے لہجے میں گویا ہوئی۔ نہا کر دوسرے کپڑے پہنو، ہری اب چٹکی بجا کر اسے جانے کا اشارہ دیا، مگر اس بار انداز میں اپنائیت تھی، بے رخی کی جھلک ذرا بھی نہیں تھی۔ اس پر سکتہ ہی طاری ہو گیا۔ وہاج کے لب مسکرانے لگے۔ وہاج، میں تو آپ کے اس انداز پر کہیں خوشی سے بے ہوش ہی نہ ہو جاؤں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ وہاج بیڈ پر لیٹا موبائل پر کسی سے مسکرا کے باتیں کرنے میں منہمک تھا۔ لیزا نہا کر کمرے میں آئی۔ کم آن، تم ایسا سمجھتی ہو مجھے؟ ارے میں بہت رومانٹک بندہ ہوں۔ وہاج کی شوق اور معنی خیز گفتگو اس کے کانوں میں پڑی تو لیزا کا دل ایک دم ہی بدگمان اور بیزار ہوا۔ کچھ دیر پہلے کی ساری خوشی کافور ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے شروع سے ہی غلط سمجھا، یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ مجھے فضول کی بچوں والی حرکتیں تمہاری ہمیشہ پسند رہی ہیں۔ وہاج کی نگاہ لیزا پر پڑی جو لب کچل رہی تھی۔ ہاں مجھے پتا ہے میری وجہ سے بدلا ہے، مگر یار اب ممکن نہیں ہے کہ میں کہیں اور کسی کے بارے میں سوچوں۔ لیزا سے مزید نہیں سنا گیا، وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہاج نے اسی وقت موبائل مسکرا کر میز پر رکھا۔ وہ صرف لیزا کو سنانے کے لیے ایسے ڈائیلاگ بول رہا تھا جبکہ دوسری طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنا تو تمہیں کرنا ہی ہوگا لیزا، مجھے تم مناؤ، میں نہیں مناؤں گا تمہیں۔ عزلی ضد و اکڑ تو اس میں موجود تھی۔ وہ کافی دیر کمرے سے باہر رہی، پھر کچھ سوچ کر کمرے میں آئی تھی۔ وہاج کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ روزانہ خود سے نہا لیا کرو، اچھی خاصی شکل ہے، خراب کر کے رکھی ہوئی ہے۔ جلانے کے لیے پھر ایک تیر پھینکا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی، اس کی بات پر خاموش نہیں رہ سکی۔ اگر اتنی بری لگتی ہوں تو چلی جاتی ہوں، تنگ آ کے غصے میں بولی، کیونکہ اس وقت سے دماغ میں کھولن مچی ہوئی تھی کہ موبائل پر ضرور اسی تصویر والی لڑکی سے بات کر رہا ہوگا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسکراہٹ روک کے گویا ہوا۔ آپ کے لیے میں نے اپنی ساری عادتیں بدل دیں، اس کا احساس ہے؟ اس کی آواز بھرا گئی، دل جو رو رہا تھا۔ ہے احساس مجھے، اور خوشی بھی ہے۔ بولو، انعام چاہیے؟ وہ زومینی لہجے میں بولتے ہوئے طنز کر گیا۔ جی نہیں، وہ جھینپ سی گئی۔ جا کر بابا کو لگا دینا کہ میں کسی لڑکی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ وہ اسے مکمل سلگا رہا تھا تاکہ وہ اس سے لڑے اور اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دے، اور وہ روبرو ہو کر ہی سننا چاہ رہا تھا۔ لیزا نے غصے سے بیڈ سے تکیہ اٹھا کر کارپٹ پر لیٹ گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں کیوں انہیں غصہ دکھانے لگی؟ مجھے تو انہیں محبت سے جیتنا ہے۔ پھر کل رات مجھے کیوں غصہ آ گیا؟ کیا بات ہے میری بیٹی، ناشتہ کیوں نہیں کری؟ بابا اسے کافی دیر سے سوچوں میں غلطہ دیکھ رہے تھے۔ لیزا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جی بابا کرتی ہوں۔ بھابھی کی استفہامیہ نگاہیں اس کی جانب اٹھی۔ امر بھائی نے بھی شاکی ہو کر دیکھا، کیونکہ جب سے دونوں کی رخصتی تھی لیزا اور وہاج کے مزاجوں میں خاصی تبدیلی آ گئی تھی۔ لیزا سوبر ہو گئی تھی اور وہاج کچھ شوق ہو گیا تھا۔ وہاج ابھی تک اٹھا نہیں ہے؟ امر بھائی نے یوں ہی اس سے پوچھا، کیونکہ پھر بابا کو لیزا کی فکر ہو جاتی ہے اور ضرور پھر وہاج کی خیر نہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے چھٹی والے دن کتنی دیر سے اٹھتے ہیں؟ لیزا نے جھٹ اپنے آپ کو فریش اور خوش ظاہر کیا، کیونکہ بابا کی جانچتی اور تشویش بھری نگاہیں علیزا پر تھیں۔ اس کی یہ عادت بھی شروع سے ہے، بابا
تائیدی انداز میں گویا ہوئے بھابھی بچوں کو ناشتہ کرا کے خود کچن میں چلی گئیں۔ علیزہ بھی وحاش کو دیکھنے کمرے میں آئی تو وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ اپنے مزاج میں رات کی ذرا بھی تلخی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ بیڈ تک آئی، وحاش کروٹ لیے سو رہا تھا اور اس کا موبائل میز پر دھرا تھا۔ دل میں کل سے یہ خیال آ رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے۔ ڈرتے ہوئے موبائل اٹھایا، اسی وقت وحاش نے اسے اپنے حصار میں لے کر قریب گرا لیا۔ تمہاری یہ عادت ابھی تک نہیں گئی، میرا موبائل کیوں چیک کرتی ہو؟ علیزہ اس کے بہت قریب تھی، دونوں کی نگاہیں ملی۔ علیزہ نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کے حصار سے نکلنا چاہا، مگر وحاش نے اس کا ارادہ بھانپ لیا۔ مجھے پہلے یہ بتاؤ کیوں موبائل اٹھایا تھا؟ اس نے درشت لہجے میں پوچھا۔ جی سوری، اب نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ ڈری سہمی سی اس کے قریب تھی۔ وحاش بے خود ہو کر اس پر جھک گیا اور وہ اچانک افتاد پر حواس باختہ سی ہوگی۔ وحاش ایک دم سیدھا ہوا، چہرے سے ذرا بھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ اس دن تو اس نے وحاش کا سامنا ہی نہیں کیا، کیونکہ وحاش کا وہ انداز اسے ڈرا رہا تھا۔ اس دن رات کو بابا کی اور اس کی بحث ہو گئی۔ وجہ وہی علیزہ تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ انہوں نے دونوں کو ایک دوسرے سے بچتے دیکھا تھا اور علیزہ کے سارے مشغلے ختم ہو گئے تھے۔ یہ بھی مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے کیا ہے۔ وحاش کو بابا پر آج بہت افسوس ہوا، کیونکہ علیزہ ہی ان کے لیے اہم تھی۔ وحاش، میرے لیے تم غلط کیوں سوچتے ہو؟ علیزہ بھی میری بچی ہے۔ میری یہی خواہش ہے کہ تم دونوں خوش رہو۔ اگر تم دونوں میں کوئی بھی غلط فہمی ہے تو ابھی دور کر لو۔ انہوں نے وحاش کو شانوں سے تھام کر نرم اور دھیمے لہجے میں سمجھایا۔ بیٹا، لڑکیاں بہت نازک احساسات رکھتی ہیں، لیکن تم یہ نہ سمجھو کہ میں آج بھی صرف اس کا خیال کر رہا ہوں۔ بیٹا، مجھے تم بھی عزیز ہو، جبھی تو کہہ رہا ہوں غلط فہمی دور کر لو۔ وہ نرم لہجے میں بولے تو وحاش چپ ہو گیا۔ وہ اگر کچھ غلط کرتی ہے تو بیٹا تم اسے پیار سے سمجھاؤ، اچھی لڑکی ہے، مان جائے گی، مگر اس طرح نہیں جیسے تم سب کے سامنے اسے جھڑپ دیتے ہو۔ وحاش سر جھکا کے شرمندہ سا ہوا۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے، اس لیے میں نے توجہ زیادہ دی، مگر اگنور تو میں نے تمہیں کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ سوری بابا، وہ بس اتنا بولا۔ بیٹا میری بات کو سمجھو، تم دونوں میاں بیوی ہو، دوستی کرو، اس سے اپنی لائف ایسی بناؤ کہ تم دونوں کی مثالیں دیں۔ اسے سمجھا رہے تھے سب کچھ۔ علیزہ باہر کھڑی سن رہی تھی، مگر ڈر بھی رہی تھی کہ اگلا قدم جانے وحاش کا کیا ہوگا۔ وہ وحاش کی طرف دیکھنے تک سے ڈرنے لگی تھی۔ اسے یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ وحاش اسے نفرت کرتا ہے اور اسے ذہنی اذیت میں مبتلا رکھتا ہے، تو صرف اس لیے کہ بابا اسے محبت اور توجہ دیتے ہیں، اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ یعنی وہ صرف اہم اور ترس کھائے جانے کے قابل ہے۔ اس کا ایسا کوئی بھی ننہالی رشتہ دار، خالہ، ماموں بھی نہیں تھے کہ وہ ان کے پاس چلی جاتی۔ کم از کم وحاش اس سے اتنی نفرت تو نہیں کرتا۔ وحاش، اگر آپ کو میرا وجود اتنا ناگوار گزرتا ہے تو میں آج کے بعد بابا کے سامنے تک نہیں جاؤں گی۔ وہ میرا خیال کریں اور آپ کو غصہ آئے۔ اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد یہی حل نکالا۔ آنکھوں کے گوشے گیلے ہو گئے تھے، دل دکھی تھا اور بے تحاشا رونے کا دل کر رہا تھا، مگر اس وقت ضبط کرتے وہ کچن میں چلی آئی۔ رات کی روٹیاں وہ پکاتی اور بھابھی سالن پکاتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی روٹیاں پکائی اور کھانا بھی لگا دیا۔ بچے آ کے بیٹھ گئے تھے۔ علیزہ کے چہرے کی اداسی کسی سے بھی مخفی نہیں تھی۔ وحاش نے اسے جانچتی اور تشویر بھری نگاہوں سے جائزہ لیا۔ جو کھانا برائے نام کھا کر اٹھ گئی تھی، بابا نے اسے جاتے دیکھا۔ علیزہ، میرے بچے، ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ بھابھی سے بنوا لیں۔ وہ انہیں ایسا غیر متوقع جواب دے گی، سب حیرت میں مبتلا ہو گئے، مگر وحاش کو تو غصہ آ گیا۔ یہ تم کیا بول رہی ہو بابا سے؟ وہی جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کے انداز میں خفگی اور افسردگی تھی۔ بھابھی اور احمر بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ بابا بخوبی سمجھ گئے تھے کہ وہ وحاش کے رویے اور باتوں کے جواب میں ایسا رویہ اپنا رہی ہے۔ کیا فضول بک رہی ہو؟ وہ آگ بگولا ہی ہو گیا۔ بابا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے روکا۔ جو آپ چاہتے ہیں وہی تو کر رہی ہوں، بابا کے آس پاس تک نہیں منڈلاؤں گی۔ آج سے بابا کے میں کام بھی نہیں کروں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی بابا مجھ پہ ترس کھا کے پیار کرے۔ میرے ماں باپ جو نہیں ہیں، بھرائی ہوئی آواز میں بولتی وہ رو دی۔ وحاش، تم نے اسے ایسا کہا کیوں؟ بابا کے دل کو لگی تھی علیزہ اتنی رنجور اور افسردہ تھی کہ وہ بھی غضبناک انداز میں دھاڑے۔ وحاش اور احمر بھائی تو گھبرا گئے، جبکہ بھابھی علیزہ کے پیچھے دوڑی۔ بابا، میں تو احمر اس ناخلف سے کہہ دو میرے سامنے سے دفع ہو جائے، اس عمر میں مجھے یہ سب بھی دیکھنا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنی اولاد سمجھا۔ اور اس نے باپ اور بھتیجی کے رشتے پر انگلی اٹھائی۔ پاپا، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ وہ گھبرایا۔ دفع ہو جاؤ، وہ چیخے۔ احمر بھائی نے انہیں سنبھالا۔ وحاش لب کچلتا ہوا چلا گیا۔ یہ تو کہانی ہی الٹی ہو گئی تھی۔ علیزہ بھی چچی جان کی طرف چلی گئی تھی۔ بابا کی حالت خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر انہیں چیک کر کے گیا تھا۔ وحاش کی ان کے کمرے میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ علیزہ نے الینا کو سب کچھ بتا دیا، پھر اسفر کو بھی پتہ چلنا لازمی تھا۔ اس نے وحاش کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مجھے تم سے ایسی فضول حرکت کی توقع نہیں تھی۔ وہ وحاش کو سخت سست سنا رہا تھا اور وہ سر جھکائے خود کو ندامت کی گہرائیوں میں گرتا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے عقل مندی کا سبق پڑھاتے رہے اور خود بیوقوف والی حرکتیں کرتے رہے۔ یار، علیزہ ہمارے چچا کی بیٹی ہے۔ اس کے ماں باپ اس وقت سر سے اٹھ گئے۔
جب اسے ضرورت تھی۔ اگر تایا ابو اس سے محبت و شفقت سے پیش آتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف تھی یار؟ بس مجھے جیلسی ہوتی تھی۔ وہ سر جھکائے گویا ہوا اس بیچاری نے رو رو کے اپنا برا حال کیا ہوا ہے۔ اتنی سی بات، وہ بھی تمہاری بچوں جیسی حرکت پر مجھے دکھ اور افسوس ہو رہا ہے، اور اوپر سے تایا ابو کو بھی صدمہ دیا۔ یار بابا نے میری بات کا غلط مطلب لیا، وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ ظاہر ہے تمہاری بکواس ہی ایسی ہے۔ اسفر نے بھی اس کے ستے ہوئے چہرے کو بغور دیکھا۔ مجھے یہ بتاؤ میں اب کیا کروں؟ لیزا اگر نہیں آئی تو بابا کا موڈ خراب ہی رہے گا۔ سب سے پہلے لیزا کا موڈ ٹھیک کرو۔ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے ذرا بھی محبت و پیار ہے تو۔ یار پیار و محبت تو بہت ہے، مگر وہ یقین کیسے کرے گی؟ وہ ہراساں اور ہنسی ہوا۔ کیسا پیار محبت ہے جو اسے دکھ ہی دیے جا رہے ہو یار؟ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اچھا زیادہ مجھے سناؤ نہیں، مسئلے کا حل بھی پیش کرو۔ وہ اسفر کی جھاڑ اور ڈانٹ پھٹکار سے بیزار ہوا۔ چل کرتا ہوں میں کچھ۔ اس کو وہاج پر ترس آیا۔ اسفر تھوڑی دیر بعد چلا گیا اور وہ بابا کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ بھابھی بابا کے لیے چائے لے کر جا رہی تھی، پلیز کوئی تو معافی کی گنجائش نکالیں۔ میرا یہ تو مطلب نہیں تھا، وہ ندامت سے بولا۔ آ جاؤ اندر، بچے بھی ہیں وہاں۔ بابا کا موڈ کچھ بہتر ہے، بھابھی کو بھی اس کی جڑی حالت پر فکر ہو رہی تھی۔ علیزہ ادھر ناراض بیٹھی تھی، وہاج ڈرتا جھجکتا شرمندہ مجرموں کی طرح گردن جھکائے اندر آ گیا۔ وہاں علیزہ اسفر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے تم کب آئی؟ بھابھی تو اسے دیکھ کر خوشی سے گویا ہوئی۔ علیزہ نے کنکیوں سے وہاج کو دیکھا جس کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے منا کر لایا ہوں، تایا ابو کا واسطہ دیا ہے پھر ہی آئی ہے، اور تم اب انسانوں کی طرح اس سے بیہیو کرنا سمجھے، ورنہ پھر دوبارہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اسفر نے جاتے ہوئے سرگوشی میں اس سے کہا۔ کتنا بڑا اس نے مسئلہ حل کر دیا تھا، تھینکس یار، وہ فرے مسرت سے بولا۔ اسفر چائے تو پیتے جاؤ، میں لے کر آ رہی ہوں۔ بھابھی نے اسے روکا۔ بھابھی پھر کبھی ابھی جلدی میں ہے کیونکہ امی کو معاملے کی نوعیت کا نہیں پتہ، ورنہ آپ جانتی ہیں ان کی عادت۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ تایا ابو سے سلام دعا کی اور چلا گیا۔ بیٹا تم اسے بالکل معاف نہیں کرنا، اس ناہنجار نے میری بیٹی کو اتنے دن تکلیفیں دی ہیں، میں تو اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ غصے اور ناگواری سے اپنا چہرہ دوسری جانب کر کے بیٹھ گیا۔ لیزا پنک کپڑوں میں روٹھی ہوئی وہاج کو اس لمحے بہت پیاری لگی۔ وہ مبہوت زدہ تھا بابا کی آواز پر، اس کا سکتہ ٹوٹا۔ پلیز بابا معاف کر دیں، ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بھابھی جان نے علیزہ سے اشاروں میں کیا کہہ رہی تھیں جو وہ سمجھنے سے قاصر تھی یا پھر انجان بن رہی تھی۔ میری بیٹی تمہیں معاف کر بھی دے گی تو میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اتنے سخت گیر کبھی بنے تو نہیں تھے۔ علیزہ کو جانے کیوں وہاج پر ترس آیا، شاید محبت کے جذبے کے آگے وہ اپنے محبوب کو تکلیف میں نہیں دے سکتی تھی، جبکہ وہ تو اسے تکلیف ہی دے رہا تھا۔ پلیز بابا، وہ رو دیا۔ بابا خود ہی اٹھ کر چلے گئے۔ وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ 2 دن ہو گئے تھے، دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ علیزہ تو اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی سو جاتی اور وہاج دل محسوس کے رہ جاتا۔ غلطی اس کی تھی اور علیزہ کو منانا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس دن وہ جلدی کمرے میں آ گیا، دیکھا تو وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا تھا، نگاہوں کے تصادم پر بھی وہ ہنوز اپنے کام میں مصروف رہی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسے دونوں ہاتھ پشت پر جمائی استفہامیہ نگاہوں سے پوچھا، چہرے پر ازلی سنجیدگی ہنوز تھی۔ اپنا سارا سامان دوسرے روم میں لے جا رہی ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ مگر کیوں؟ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ علیزہ کے ہاتھ کپ کپانے ہی لگے۔ تنہائی میں تو اسے اور بھی زیادہ وہاج سے خوف آتا تھا، آنکھوں کی رعونیت، غصہ، سب ہی کچھ تھا۔ آپ کو میں اچھی نہیں لگتی، اس لیے چاہتی ہوں آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ یہ سن کے تو اس کو پتنگے ہی لگ گئے، مگر خود پر ضبط رکھا۔ اگر زیادہ غصہ دکھایا تو کہیں بات بنتے بنتے مزید بگڑ نہ جائے، اور اس نے 3-4 دنوں میں جان لیا تھا لیزا کے لیے اپنے دل میں جذبات تو وہ خود بہت پہلے سے رکھتا تھا، مگر صرف بابا کی وجہ سے اسے چڑھتا تھا، وہ ان سے ڈانٹ جو پڑواتی تھی۔ آپ کی آنکھوں نے ہر وقت ہی کہا ہے، آپ کی باتوں نے ہمیشہ، مجھے یہی لگا کہ میں آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ قدرے توقف کے بعد رک رک کے گویا ہوئی وہاج نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تو وہ حواس باختہ سی رہ گئی۔ میری آنکھوں میں اور بھی بہت کچھ نظر آتا ہے، ذرا غور سے دیکھو۔ اس نے علیزہ کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں بڑے پیار سے لیا۔ لہجے کی کھنک اور ترنگ تو حیران کرنے کو کافی تھی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، پلیز مجھے میرا کام کرنے دے۔ گھبرا کر وہ نگاہ چرا گئی۔ وہاج کے ایسے روپ کی تو وہ کب سے خواہشمند تھی۔ کہا نا ادھر آؤ میرے پاس۔ علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہاج کے سینے سے آ لگی۔ دل کی دھک دھک وہاج کو واضح سنائی دے رہی تھی، اسے وہاج کی قربت مدہوش ہی کر رہی تھی۔ اگر مزید وہ اس کے حصار میں رہی تو پگھل ہی نہ جائے گی۔ پلیز چھوڑیے۔ نگاہ حیا سے جھکی ہوئی تھی۔ علیزہ پلیز مجھے معاف کر دو، جانے کیوں میں اتنا اکھڑ اور روڈ بن گیا تھا۔ اس نے نرم لہجے میں اس سے معافی مانگی اور علیزہ پر تو شادی مغ طاری ہو گئی۔ وہ جو کل تک اس سے نفرت کرتا تھا آج اسے منا رہا تھا۔ پلیز۔ وہاج کے ہاتھ ہنوز جڑے ہوئے تھے۔ آپ معافی کیوں مانگتے ہیں؟ میں ہی غلط تھی، آپ کی بلا وجہ کی شکایتیں لگاتی تھی بابا سے، اس لیے کہ آپ مجھ پر توجہ کیوں نہیں دیتے۔ جیسے بولتے اس کی زبان رکی۔ جیسے کیا؟ وہ اسے وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ علیزہ حیا سے سمٹ گئی۔ جیسے اسفر بھائی اور الینا پر توجہ دیتے ہیں۔ شرم سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ وہاج کے ہونٹوں پر منیخز مسکراہٹ دوڑ گئی۔
وہ تو اسے بیوقوفی سمجھتا تھا۔ چلو اب ہمیشہ اسفر سے بھی زیادہ توجہ دوں گا، ایسی کہ اسفر نے خود بھی کبھی علینا پر نہیں دی ہوگی۔ مسکرا کر اسے خود سے قریب کیا۔ جی، وہ چہرے پر سرخیاں لے کر گڑبڑائی۔ چلو جلدی سے سارا سامان اس کی جگہ پر رکھو اور میرے پاس آؤ تاکہ میں پیار والی توجہ دوں۔ لب اس کے شرارتی منی خزی سے مسکرا دیے۔ وہ مجھے بابا بھی بلا رہے تھے۔ اس کے پسینے ہی چھوٹ گئے۔ بابا کی بچی، پہلے میرے باپ پر قبضہ کیا اور اب مجھ پر بھی معصوم بنتی ہو۔ وہ اسے گدگدانے کو آگے بڑھا۔ پلیز پلیز، وہ گھبرائی۔ چلو معاف کیا، مگر ایک شرط پر۔ اس نے الیزا کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھے تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسی شرط؟ بابا سے معافی دلا دو، سخت ناراض ہیں وہ مجھ سے۔ وہ چہرہ معصوم سا بنا کے گویا ہوا۔ بابا آپ سے ناراض نہیں ہیں، انہیں صرف غصہ تھا، آپ مجھ سے نفرت جو کرتے تھے۔ نفرت تو میں نے تم سے کبھی کی ہی نہیں۔ وہ ہنس دیا۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے یقین چاہا۔ بالکل سچ۔ اس نے اپنا سر الیزا کے سر سے ٹکرایا۔ چلو جلدی سے یہ سب سمیٹو، بابا کے پاس چلتے ہیں، پھر اسفر کے پاس بھی، اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ اسفر بھائی کے سمجھانے پر آ گئی تھی، ورنہ میں آپ سے تو بات تو کبھی نہیں کرتی، اس نے بتایا۔ شکریہ، آپ نے ہم پر رحم کھایا۔ وہ ہنسا۔ اتنی محبت اور پیار تمہیں دوں گا کہ تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ پیچھے سے آ کر اسے پھر اپنے حصار میں لے لیا۔ الیزا جو چاہتی تھی اسے مل گیا تھا، سب کچھ کتنی جلدی دھل کے نکھر گیا تھا۔ وہ آج اگر مزاج کا تیز تھا تو محبت کا پھول بھی تھا۔ اس نے آسودہ ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے اس کے سجن سے ملا دیا تھا، محبت اور پیار کرنے والے شخص سے، ورنہ تو وہ شاید پیاسی رہتی۔ شکریہ اللہ میاں، اس نے جذب سے کہہ کر وہ آج کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ناول میں تھوڑی سی ٹائپنگ مسٹیکس تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اچھے طریقے سے آپ کو یہ کہانی سمجھ میں آ جائے، یہ ناول سمجھ میں آ جائے۔ اگر کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔